बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज वीकेंड है, मौसम भी कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि गर्म और खुश्क रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो माह रमज़ान भी है, आप रोज़े भी रख रहे हैं और बार बार एक ही रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं कि आप घरों से ना निकलें, मौसम की शिद्दत से भी बच जाएंगे, अपने आप को महफूज भी रख लेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि संडे भी है कल, तो प्लान ज़रूर कीजिए अपने घरों में जो है वो संडे को अच्छे तरीके से मनाने के लिए आप इक़दाम कीजिए, प्लान कीजिए कि किस तरह से आपने अपना टाइम मैनेज करना है, लेकिन घरों से बाहर प्लीज़ मत निकलिएगा। सबसे पहले पहला सेगमेंट शामिल करते हैं, टुडेज़ वेदर। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद बताएगा वेदर अपडेट्स क्या हैं। प्रेडिक्शन तो ये की जा रही है कि मौसम गर्म और खुश्क रहने वाला है। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम जो है आज खुश्क रहने का इम्कान है। आज हवाएं तो चलेंगी जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान इंतहाई कम है। और बारिश की बात की जाए तो आइंदा 2 रोज़ तक महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आइंदा 2 रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में रोज़ ब रोज़ जो है वो मामूली इजाफा भी देखा जा सकेगा। अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और सुबह के वक्त भी जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए सुबह के वक्त, तो सुबह के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब 45% रहा। और क्योंकि शाम को और पूरा दिन जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है, हवाएं ठंडी तो महसूस की जा सकेंगी, जिसकी वजह से शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 31% तक जाने का इम्कान है। और महकमे मौसमियात ने यह पेशन गोई किया कि आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो बारिश नहीं होगी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में रोज़ ब रोज़ जो है वो मामूली इजाफा देखा जा सकेगा। जी, 2 रोज़ बारिश नहीं होगी और गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी देखा जाएगा। तो खैर घरों में अगर आप रहेंगे तो आप गर्मी की शिद्दत से भी बच सकते हैं, रोज़ा भी आपका अच्छा गुजर जाएगा। अगला सेगमेंट माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं वो आपको दिखाते हैं। और अब शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। शहर में कोरोना के मजीद 6 मरीज जाम बहक, केसेस की तादाद 6806 हो गई है। अगली खबर हमारे पास है जी, अस्पतालों में 2 माह से मुअत्तल इलाज मुआलजा बहाल नहीं हो सका। इसके बाद शहर के 1200 स्कूलों में इंसदाद डेंगू मुहिम शुरू ना हो सकी, स्कूल सरबराहान को वार्निंग लेटर जारी। और 2 खरब 74 अरब के 190 मंसूबे मंजूरी के मुंतजिर, साफ पानी प्रोजेक्ट एतराजात की नजर। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ कज़ाफी भट्ट साहब आज मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भट्ट साहब? शुक्र, आप ये कहा करें आज फिर कज़ाफी भट्ट साहब मौजूद होंगे। भट्ट साहब, लोग आपको देखना इतना पसंद करते हैं कि हम कहते हैं बार बार हमें भट्ट साहब को ही बुलाना। क्या हाल चाल है अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, हालात हमें बेहतरी की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। पहली खबर पे मैं नजर डाल लेती हूँ। शहर में कोरोना के मजीद 6 मरीज जाम बहक, एक दिन में 6 मरीज जाम बहक। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल ये चीज़ें होती जा रही हैं हमारे लिए। देखिए, हम तो रोज़ कह रहे हैं कि ये तादाद बढ़ती जाएगी। देखिए, इसमें केसेस की तादाद 6806 है। टोटल जो इस वक्त मुतासरा अफराज हैं वो 13000 हैं, लेकिन उसके अंदर आप सेहतयाबी का तनासब अगर देखें तो वो 4000 बिल्कुल आप कह लें, यानी कि आधे भी नहीं, बिल्कुल आधे भी नहीं है। हम ये अगर कहें क्योंकि बेहतरी की तरफ को थोड़ी सी उम्मीद है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जा रही है। इसके अंदर अब हम तनकीद कर कर के हुकूमत और आवाम को कह कह के मेरा ख्याल है कि अल्फाज अब ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप डे बाय डे जो है एहसास है कि हालात ख़राब हो रहे हैं, आप तमाम चीज़ें ओपन करते जा रहे हैं। आपने मार्केट्स पहले ओपन की, उसके बाद अब आपने बड़े शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए। आओ जी,
ٹرانسپورٹ بھی آپ نے کھولنے کے احکامات دے دی ہیں. ٹرینیں وہ شیخ جی پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں کہ کس ٹائم آرڈر کیا ہوئے, وہ تو بس انہوں نے کھول دینی. میں آپ کو یہ بتاؤں ان کا بس نہیں چل رہا. تو اس کے بعد یہ کہا جائے کہ کرونا مریضوں کی تعداد میں کمی آئے گی, میرا نہیں خیال. اگر میں اسپیسیفکلی شہر لاہور کی بات کروں تو یہاں پر 88 اموات اب تک ہو چکی ہیں اور کل کے دن میں 168 مریض سامنے آئے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت لاک ڈاؤن بیٹ صاحب کیا گیا ہے اور یہ سخت لاک ڈاؤن کے بعد یہ حالات ہیں. اور اگر چلے جاتے ہیں منڈے تک جب دکانیں اوپن ہو جائیں گی. اچھا ایک اور چیز, کل ہم نے دکانیں بھی بہت زیادہ کھلی دیکھی ہیں, شٹر ڈاؤن کر کے بڑے بازاروں میں وہاں پر ساری کاروباری سرگرمیاں. اب یہ تاجر کہاں ہیں مجھے تو اب سمجھ نہیں آ رہی. جو اتنے وعدے کر رہے تھے, اتنے دعوے کر رہے تھے کہ جو ایس او پی بنائے جائیں گے ان پر عمل کریں گے, ایس او پی تو کہیں نظر نہیں آ رہے بلکہ خلاف ورزیاں ہر جگہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. دیکھیں یہی کچھ آپ کو نظر آئے گا. آپ یہ دیکھیں یہی تاجر طبقہ یا یہی شہری جب یہ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا امریکہ یورپ یا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب ابو ظہبی جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ ٹریفک رولز ہو گیا یا وہاں پہ جا کے بھی کاروبار کرتے تو آپ وہاں کے رولز کے مطابق چلتے ہیں. اس رولز کے مطابق ہی آپ دکان کھولتے ہیں, اس رولز کے مطابق ہی آپ بند کرتے ہیں. بٹ صاحب وہاں پتا ہوتا نا بھاری جرمانے ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی وہاں پہ پتہ ہے کہ ہم نے اور یہاں پر پیسے دے کے یہ پتا ہے کہ وہاں پر پیسے دے کے جانتے ہیں. یہی پاکستانی میں پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. کسی باہر کے بندے یہاں پر آ کے ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. ابھی اس کے اندر ایک چھوٹی سی سنگل کالم خبر لگی ہوئی ہے کہ تاجر کہہ رہے ہیں کہ جی 24 گھنٹے میں دکانیں کھولنے دیں. سر ہمیں پتا تھا کہ تاجروں نے ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرنا. دیکھیں اوپن مارکیٹ کے اندر تو آپ بھول جائیں نا کہ آپ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروا سکتے ہیں. اس وہاں پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو دکان ہی آپ نے بازاروں کے انٹرس دیکھی جس طرح سے رش ہے, لوگ اندر انٹر ہو رہے ہیں, پھر آگے کہیں نہ کہیں آپ کو ہجوم ایسا نظر آ رہا ہے کہ لوگ گزر رہے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. بالکل ساتھ ساتھ میں نے خود اچرا بازار میں یہ صورتحال دیکھی ہے. ہم نے لائیو بیپرز کیے ہیں, رپورٹر کھڑا ہے پیچھے, آپ دیکھ رہے ہیں جھرمٹ ہے لوگوں کا. بیچ میں کسی اکا دکا بندے نے ماسک پہنے, سب نے بھی نہیں پہنا ہوا. تو پھر یہ چیزیں تو پھر آپ کو مشکل وقت کی طرف لے کے جائیں گی. بالکل لے کے پلاننگ تو آپ کی یہ ہے. لے کے نہیں جائیں گی, لے کے جا چکی ہیں وہ حالات. ہم یہ کہیں کہ ہمارے کنٹرول میں اب ہیں, بالکل نہیں ہے. کسی بھول کے اندر مت رہیں. جتنا کراؤڈ اس وقت مارکیٹوں کے اندر جا چکا ہے, میں آپ کو بتاؤں ہر گھر کے اندر سے وہ پیشنٹ اب آپ کو نکلنے کی امید ہے ہر گھر کے اندر. اچھا اب اس کا اب ایک طرف تو حکومتی پلاننگ ناقص ہے, دوسری طرف اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ لوگوں کا رویہ بھی میں کہتی ہوں بدلنے پہ نہیں آ رہا ہے. حکومتی پلاننگ اگر ناقص ہے اس کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں. میں اگر کوشش کر رہی ہوں کہ اچھا چلو ایز آؤٹ کیا گیا ہے تو بہت سارے لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی, بہت سارے لوگ جو بھوکے مر رہے تھے ان کی کہیں نہ کہیں ہیلپ ہو جائے گی. میں گھر سے غیر ضروری طور پر نہیں نکل رہی. کیوں ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھ رہے؟ کیوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو عید کی شاپنگ کرانے کے لیے, خدا رہا اگر بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ جا کے خود اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں, گھر کا ایک آدھا کوئی فیملی ممبر چلے جائے, اور پھر جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں مارکیٹ میں اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ایٹ لیسٹ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. نہیں ہے نا, نہیں کریں گے نا. ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے بات نہیں ماننی ہے. نہ پیار سے تو ہم نے ماننی نہیں ہے, نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو سمجھائیں. وہ آگے سے آپ کو 10 آرگومنٹس ان سے نا وہ دے دے گا, 10 تعویلیں ایسی دے دے گا کہ آپ خود شرمندہ ہو جائیں گے کہ یار میں کیا کی دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہم نے نہیں ماننا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی ہے ہم اس کے اندر صرف اور صرف اضافہ کریں. بٹ صاحب میں یہاں پر تاجروں کے رویے کی بات کرنا چاہوں گی. لاک ڈاؤن کے باوجود دکانیں کھلی تھیں. اب جب ہم نے کل بیپر کیا تو سعدیہ سے شہزاد خان ہمارے ساتھ سے, ان سے ہم نے یہ پوچھا, انہوں نے بتایا کہ جی دکانیں کھلی ہیں, نہ تو یہاں پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کوئی بندہ نظر آ رہا ہے, نہ تو یہاں پر فی الحال پولیس نظر آ رہی ہے جو یہ انشور کرائے کہ اگر سخت لاک ڈاؤن کیا گیا ہے تو دکانیں کھلی ہیں یا نہیں, اور اگر جو کھلی ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے یا نہیں. تو اس قدر ناقص پلاننگ کہ جنہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایس او پی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, نہ تو انہوں نے اپنی بات پوری کی, اور نہ ہی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پولیس اہلکار جو ہیں وہ اپنی بات پہ پورے اترتے نظر آئے. دیکھیں پولیس کہاں تک کرے گی, جتنی بھی اس کی نفری ہے, کچھ نفری آپ نے ناکوں پہ لگا دی, کچھ جو نفری ہے ہر علاقے کے اندر, وہ آپ کتنا وہ گشت کرے گی. پھر سب سے بڑی بات یہ اس کے لیے اور بڑے مسائل ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے اور جرائم سے بھی نبڑنا, پتہ نہیں کون سے وہ جرائم کے ساتھ نبڑ رہی ہے. ضلعی انتظامیہ آپ کو ویسی نظر نہیں آئے گی. دیکھیں کرونا ہے, وہ اگر کوئی امپلیمنٹ کر رہا ہے نا,
اس کے اوپر تو وہ ضلعی انتظامیہ کے لوگ ہمارے کر رہے ہیں جو گھروں کے اندر بڑے آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ امپلیمنٹ ایک سے پریشان ہو گئے بٹ صاحب کہنے کیا لگے ہیں کہ اگر کوئی عمل درآمد کر رہا ہے لیکن وہ تو دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت نے ایس او پیز بنائے کہ گھروں سے نہ نکلیں تو وہ کیوں نکلیں گے بھائی کس لیے نکلیں گے وہ کیوں نکلیں گے وہ کیوں اپنے آپ کو کرونا لگائیں گے میں کہتا ہوں ان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے ان کے ساتھ میں بتاؤں ان کو تاجروں کو اور عوام کو ان کے حال پہ آپ چھوڑ دیں مت ڈسکس کریں انہوں نے باز نہیں آنا آپ جو مرضی کر لیں بٹ صاحب آپ کیا کیا چیز ڈسکس نہیں کریں گے آپ نے بازاروں کی صورتحال کہا چلیں ٹھیک ہے ہم نہیں ڈسکس کرتے اب یہ جو شاپنگ مالز کھلنے جا رہے ہیں اب یہ جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ یہ کھولنے جا رہے ہیں آپ کیا کیا نہیں ڈسکس کریں گے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہر روز یہ چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں نا ایک کے بعد ایک مطالبہ 24 گھنٹے دکانیں کھولیں پہلے کہا صرف دکانیں کھولنی ہیں دکانیں کھلی تو 24 گھنٹے کا مطالبہ آ گیا پھر شاپنگ مالز کا مطالبہ آ گیا پھر اب عید قریب آ رہی ہے سینما گھروں اور تھیٹرز کی اوپن کرنے کا بھی مطالبہ سامنے آ گیا پھر آپ نے ٹرانسپورٹ بھی کھول دی ہم کس چیز کو اگنور کریں وجوہات تو یہی سب ہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ نے جب اوپننگ دیا آپ نے کہا لوگ کل ویکنڈ ہے اور اچھی سی پلاننگ کوئی کریں میں آپ کو بتاؤں یہ چھوڑیں میرا خیال ہے کہ ہم کوئی لوگوں کو پلاننگ بتایا کریں آج یہ ریسیپی بنا لیں کل یہ والی ریسیپی بنا لیں اگر گھر میں ویڈیو گیم ہے تو یہ والی ویڈیو گیم کھیل لیں کمپیوٹر کے اوپر کھیل لیں ایکس باکس کے اوپر میرا خیال ہے یہ سب سے بہترین رہے گا ہم بھی ذہنی مریض نہیں بنیں گے یعنی کہ ہم روز بول کے لوگوں کو کہہ کے تھک گئے ہیں نا آنیسٹلی اب تو میرا خیال ہے اگر رونا بھی چاہے نا اس مسئلے کے اوپر تو رو بھی نہیں سکیں گے کہ ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں پتہ نہیں وہ کون سے الفاظ کہاں سے لے کر آئیں کہ جو ان لوگوں کو سمجھا پائیں اچھا لوگ ابھی عید کے اندر 8-9 دن باقی ہیں لوگ ابھی سے عید کی پلاننگ کر رہے ہیں عید فلاں دے گھر چلیں گے عید پہ فلاں جگہ پہ گھوم کے آئیں گے اچھا گجرانوالے جاویں گے دعوتیں پلان کی جا رہی ہیں کہ پہلے دن کون سے رشتہ دار کے گھر جانا ہے میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی آپ ان لوگوں کو کیسے روک لیں گے آپ مجھے بتائیں نہیں روک سکتے شاپنگ مالز کی جہاں تک بات ہے وہ آگے میرے خیال میں سٹوری بھی آئی گی ہماری شاپنگ مالز کے اندر میرا خیال ہے انا امپلیمنٹ تھوڑی سی آسان ہے دیکھیں بڑے شاپنگ مالز ہیں وہاں پر آپ کو اکارڈنگ ٹو بازار جس طرح ہیں وہ والا ہجوم آپ کو نہیں ہے اگر ہجوم ہوگا بھی تو وہاں پہ ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹ کروانا مارکیٹ کی نسبت آسان ہے دیکھیں ان سب کی جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی ہے حکومت کو پولیس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انتظامیہ کو بھی وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے جانے ہی اندر ان لوگوں کو ہے کہ جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں جنہوں نے ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹ وہ کر رہے ہیں ادروائز ہاں وہاں پہ بچے ضرور جائیں گے یہ لوگ وہ گزارش ہے آپ جائیں بھائی شاپنگ کریں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی جاؤ تسی منتیں ہے نہیں بھائی منتیں ہے ماننا تو ہے ہی نہیں نا میں یہ کہوں انہوں نے میرے کہنے پہ یا آپ کے کہنے پہ مان جانا نہیں ماننا آپ شاپنگ کرنے جائیں لیکن خدا کے لیے بچوں کو مت لے کے جائیں اچھا انہوں نے بچوں کو آپ کس سینس میں لے کے جانا ہے او جی دیکھیں نا جی ایک مہینہ ہو گیا بچے گھر بیٹھے بور ہو گئے تھک گئے چلیں آپ کوئی جگہ کھلی ہے اچھا شاپنگ مال تو سیف ہیں ہم بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ تو ایسے رش نہیں ہوگا وہاں پہ سیف ہوگا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں جس کو لگنا اس کو لگ جائے بالکل ایسے ہی آپ جتنی مرضی احتیاطی تدابیر کر لیں گھر سے جب آپ باہر نکل گئے تو آپ رسک پہ ہیں آپ جتنی مرضی احتیاط کر لیں گے آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جا کے آپ نے کوئی سامان دیکھنا ہے وہ نہیں آپ پکڑیں گے تو رسک تو آپ کے ساتھ ہے رسک آپ کے ساتھ چل رہا ہے انہوں نے نہیں ماننا اس لیے میں آپ کو بتاؤں نیکسٹ پروگرام میں میں سوچ رہا ہوں کوئی ریسیپی لے کے آؤں یا میں کوئی اچھی سی گیم سوچ کے آؤں جو میں لوگوں کو بتا سکوں عائشہ کو کہتی ہوں کہ ہم جو گیسٹ والا آ رہے ہیں نا واٹس ایپ کو اس میں بھی بلانا شروع کر دیں وہ تو بتائیں نا ہم ریسیپی ڈسکس کر لیں انہوں نے ماننا موننا کوئی نہیں ہے تو کیوں اپنے آپ کو ہم ٹینس کریں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن پارٹ آف آل دس واٹس ایپ یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے ہمارے پاس یہ جو آنے والے 7-8 دن ہیں یہ میرے خیال سے وہ دن ہے کہ جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ لوگوں کا رش بھی رہے گا لیکن بار بار بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر حکومت کی پلاننگ آپ تنقید کرتے ہیں ناقص ہے کچھ لوگ تو اس کے حق میں بھی ہیں لیکن اس پلاننگ کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے اور وہ ہمارے اپنے رویے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہتر ہو سکتی ہے بریک کی طرف جائیں گے دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اگلی خبر کی طرف آئیں گے اور اگلی خبر ایک مشکل آپ کی ختم نہیں ہوتی دوسری مشکل آپ کے ساتھ ہے ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ وہ مریض جو کہ مختلف امراض میں مبتلا ہیں جو کہ ٹائم ٹو ٹائم ہسپتال میں چیک اپ کے لیے بھی جاتے تھے بہت سارے ایسے مریض ہیں جو کہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں بہت سارے ایسے مریض ہیں جو کہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں ان کی ڈائلسس ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم انہیں ہسپتال جانا پڑتا ہے اور جب سے یہ کرونا وائرس کی وبا ہے تب سے یہ مریض سفر کر رہے ہیں بار بار کہا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے بھی احکامات جاری کیے گئے
ہے کہ وہاں پر علاج معالجہ بحال کیا جائے ہسپتالوں میں، لیکن انفارچونیٹلی اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. یعنی کرونا سے تو لوگ مر رہے ہیں، ہم دوسری جانب لوگوں کو جو آلریڈی بیمار ہیں ان کو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اب اپنے حال پہ ہیں، آپ جہاں مرضی جائیں، آپ کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں. فی الحال تو یہ لگ رہا ہے. بٹ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں واقعی یہ بہت خوفناک سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ اور کسی بھی مرض کا علاج نہیں ہو رہا. یعنی کہ اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، کارڈیالوجی کے اندر آلریڈی کرونا کے جو ہیں وہ سٹاف اور ڈاکٹرز نکل ہیں، حالانکہ وہاں پہ کرونا کا علاج نہیں ہو رہا، لیکن کوئی جو پیشنٹ گیا اس سے وہ وائرس پہ، اب لوگ وہاں پہ جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. کسی او پی ڈی کے اندر اس طریقے سے کام ہی نہیں ہو رہا کہ جی ڈاکٹرز جو ان سے وہ سارے کرونا جتنا نرسنگ سٹاف ہے وہ سائٹ پہ ہے. یعنی کہ ابھی یہ صورتحال واضح ہو کے سامنے نہیں آ رہی ہے. لوگ بہت زیادہ میں خود ذاتی طور پر، میری والدہ بیمار ہے، میں ان کو ہاسپٹل کے اندر نہیں لے کے جا رہا کہ کہاں پہ لے کے جاؤں یعنی کہ اباؤ دن وہ 70 ہیں، یہ نہ ہو کہ کرونا کا کوئی ان کو وائرس لگ جائے اور وہ یعنی کہ بوڑھے لوگوں کے لیے تو مسئلہ ہے. اس کے اوپر حکومت آنیسٹلی بالکل توجہ نہیں دے رہی ہے، بالکل توجہ نہیں دے رہی ہے کہ اس کا حل کیا نکالنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. وہ گورنر صاحب نے ایک وہ آن لائن جو ہے ٹیلی میڈیسن کا، لیکن آپ مجھے بتائیں ٹیلی میڈیسن کے اوپر وہ اچھا جس مریض کی حالت بٹ صاحب بہت نازک ہے وہ ٹیلی میڈیسن پہ تو نہیں. بٹ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بار بار کہا، خود ہمارے اپنے پروگرام میں کہا کہ اب ہم او پی ڈیز کھولنے جا رہے ہیں، حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں. یہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ صرف باتیں ہی کیوں رہ جاتی ہیں؟ دیکھیں باتیں ہی رہنی ہیں. میں کوئی زیادہ ان کے اوپر تنقید اس لیے نہیں کروں گا کہ عائشہ نے ان کو پروگرام میں بلانا ہوگا، وہ ناراض ہو جائیں گی، پھر بڑی مشکل سے ان کو منا کے وہ آگے لے کے آئی ہیں، تو کوئی زیادہ تنقید ہو گئی نا تو وہ پھر ناراض ہو کے پروگرام میں نہیں آئیں گی. وہ شکر ہے کہ وہ آ گئیں. اس لیے عائشہ دیکھیں ہاتھ تھولا رکھ رہا ہوں لیکن انا پوری کوشش کر رہی ہیں. دیکھیں وہ کرونا، وہ ٹھیک ہے کرونا والا معاملہ بہت زیادہ خراب ہے، لیکن وہ وضاحتیں ہی ابھی تک دے رہی ہیں کہ اس پروجیکٹ کے اندر اتنی کرپشن نہیں ہوئی، یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اتنے کا بنا، اور یہاں وہ راشن. اب ان چیزوں سے لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں کہ کہاں کرپشن ہوئی کہاں. اب جب لوگ خالی ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور اب ان کو آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو آگے بھی اگر حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کا مشکل وقت ہوگا، مہنگائی ہو جائے گی، آپ سے ٹیکس لیے جائیں گے. اب لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کیا ہونے والا ہے. لوگ صرف یہ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں. اب مریض جو مختلف امراض میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے بٹ صاحب ان کی پوری فیملی اب سفر کر رہی ہے، کیونکہ آپ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ لوگ اپنے پیاروں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اور جب علاج نہیں ہوتا تو مریض تو بیچارہ پریشان ہو رہا ہی ہوتا ہے. گھر کے اندر چڑچڑاپن لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر. آپ دیکھیں نا، میں اگر اپنی والدہ کو ہاسپٹل، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں اپنی والدہ کو ہاسپٹل نہیں لے جا پا رہا، وہ بیچاری تکلیف میں ہے، کتنے کا پین کلر ان کو لگوا لوں گا، کتنے کا پین. اچھا وہ پین کلر لگوانے کا بھی ان کو نقصان ہے پھر. یعنی کہ اس کی طرف اب یہ دیکھیں کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ محکمہ صحت کو پہلے ہی حکومت جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتی تاکہ کام جو ہے وہ آپ کا مینیج ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایک منسٹر جو ہے وہ کرونا کے اوپر فوکس کر لیتا، دوسرا منسٹر باقی چیزوں کے اوپر فوکس کر لیتا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے اس کی شدید مخالفت کی. یہ ہونے جا رہا تھا لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے اس کی مخالفت کی، جس کا خمیازہ جو ہے اب ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آپ بڑی اچھے طریقے سے کرونا کو مینج کر رہی ہوں گی، مثال دے رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے، اس کو حقیقت نہ سمجھیے گا، آپ مینج کر رہی ہیں. لیکن اب مجھے بتائیں اب یہ جو باقی معاملات ہیں، جو او پی ڈیز ہیں، یہ جو باقی پیشنٹس ہیں، وہ کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں؟ پرائیویٹ ہاسپٹل ہی جائیں گے نا. پرائیویٹ ہاسپٹل کی میں فیس دے سکتا ہوں، میں 3000 روپے نہیں ہر چیکنگ کے اوپر فیس نہیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میڈیسن اس کے علاوہ الگ ہے، رسک الگ ہے. یعنی کہ آپ اس کو مینج نہیں کر پائے، بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حکومت تسلیم کرے کہ ہم مینج نہیں کر پائے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہوم کوارنٹائن کا جو فارمولہ آپ لے کے آئے، یہ آپ کی اپنی ناکامی، یہ آپ کی اپنی ناکامی ہے. آپ نے اپنی ناکامی کو تسلیم کیا ہے. بڑے دل کا حکومت مظاہرہ کرے اور کہے کہ بھائی ہم سے مینج نہیں ہو پا رہا، براہ کرم خدا کے لیے ہماری ہیلپ کریں.
لوگ میں آپ کو بتاؤں پھر شاید کوئی سمجھ جائے، لیکن جب آپ ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں گے، نہیں ہم مینج کر رہے ہیں، ہم نے استطاعت کار جو ہے نہ کچھ کرتے ہوئے بھی یہ دعویٰ کرنا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس سے لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، فی الحال چیزیں ہمارے سے نہیں ہینڈل ہو پا رہی، میرے خیال سے لوگ کیا اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ مل جل کر کام کرے گی تو ہم مشکل وقت سے نکل جائیں گے۔ خیر ان سب چیزوں کے بعد میں تو یہ کہوں گی کہ عوام کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں صبح کے ٹائم جو میں رش دیکھ چکی ہوئی ہوں، میرا ایک دو دفعہ جنرل ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا ہے، میو ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا ہے او پی ڈی کے ٹائم پہ۔ اب آپ یہ سوچیں کہ سب ہسپتالوں میں جتنے مریض آتے ہیں صبح کے ٹائم جو رش آپ کو نظر آتا ہے وہ سب مریض سفر کر رہے ہیں صرف اور صرف کرونا کی وجہ سے۔ آپ نے فیلڈ ہسپتال بنایا، آپ نے کالا شاہ کاکو میں سارا کچھ کیا، لیکن آپ ہسپتالوں کا معاملہ حل نہیں کر سکے، بوجھ کم نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے مریض بیچارے پریشان ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ معاملہ ایسے کا ایسے رہنے والا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ شہر کے 1200 اسکولوں میں انسداد ڈینگی مہم شروع نہیں ہو سکی، اسکول سربراہان کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اسکول سربراہان کا WhatsApp کیا قصور ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو اب مراد آپ ہی بیچارے بتا سکتے ہیں کہ اسکول سربراہان کے اپنے وسائل سے اب ڈینگی مہم چلانا شروع کر دیں۔ ڈینگی اسکول بند پڑے ہیں، وہی میں کہ اس کے اسکول بند پڑے ہیں، وہاں پہ آ کے سپرے کس نے کرنا ہے؟ وہ جو وہاں کا ہیڈ ماسٹر ہے یا پرنسپل ہے جو بھی ہے اس نے آ کے سپرے کرنا ہے۔ وہ پھر یہی ہو سکتا ہے بھائی جان تسی انہوں نے وہ دے دیو، جا کے سلنڈر دے دیو، چلو بھائی شروع ہو جاؤ، ویلے بیٹھے ہو کو کام شام تے کر لو نا۔ صحیح بات ہے، یعنی کہ بالکل آپ کا صحیح پوائنٹ ہے کہ بھائی ان کا کیا قصور ہے، ان کا کیا قصور ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ اسکول بند پڑے ہیں، انتظامی افسران کو کہیں کہ وہ خود ساختہ جو آپ کی جو پوری ڈینگی کنٹرول ٹیم آپ نے بنائی ہے، ان کے جو آپ نے لوگ ڈینگی برگیڈ پتہ نہیں کتنے ہے، وہ کیڑا برگیڈ ہے جیڑا برگیڈ نو لب نہیں پے گیا، برگیڈ دا ڈال بھی نہیں لبدا پیا۔ سر ان کی پالیسیز ہمیں سمجھنے سے ہم بالکل قاصر ہیں آنیسٹلی۔ میں روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تجزیے دیکھ رہا تھا کہ یار شاید کسی میں سے کوئی چیز نکل کے آ جائے، کوئی منسٹر جو بیٹھے ہوئے شاید کوئی کام کی بات کر، وہ ان کی اپوزیشن کے اوپر سے تان شروع ہوتی ہے، اپوزیشن کے اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی آپ اپنی بھی تو کوئی کارکردگی بتا دیں۔ آپ نے ڈینگی کی بات کی، آپ دیکھیں ابھی تک کسی جگہ پہ کوئی سپرے نہیں ہوا، کسی جگہ پہ آپ کو نظر آیا؟ بالکل نہیں۔ آپ بات کریں گے او جی کرونا دے وچ پھنسے ہیں اور ڈیوٹیاں اوتھے لگی ہیں، اس لیے تو یہاں پر اسکول سربراہان کو پکڑے ہیں۔ لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں اسکول سربراہان کی کیا ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں کہ وہ یہ کام ڈینگی کنٹرول انہوں نے کرنا ہے؟ اور دوسرا، اسکول جب بند ہیں تو سب سے پہلے اسکولوں کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ باقی گھروں میں بھی آپ دیکھیں آپ کی سرویلنس ہوتی تھی، بہت سارے آپ کے ایسی مارکیٹیں ہیں جہاں پر آپ کو سرویلنس کرنے کی ضرورت ہے، کیوں صرف ابھی اسکولوں پہ فوکس کیا جا رہا ہے جب ہمارے سامنے یہ ہے کہ اسکول بھی بند پڑے ہیں؟ دیکھیں پتہ نہیں فوکس ان کا کس چیز پر ہے، میں تو ابھی وہ فوکس ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ فوکس ہے کیا ہے اس حکومت کا، کیا فوکس کرنا چاہ رہی ہے، کیا وہ کرنا چاہ رہی ہے۔ ڈینگی کے اوپر جو کمپین چلائی جاتی تھی وہ آپ کی کسی جگہ پہ نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں کرونا کے ساتھ ڈینگی پر ٹھیک ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو چکی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو وہ آسانی کے ساتھ کنٹرول کر سکتے، لیکن آگاہی مہم بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ انہوں نے نہیں چلائی ہے۔ فوکس انہوں نے پتہ نہیں کتنے کیتا آیا ہے، وہ منو لبے گا فوکس سے مطلب ضرور ہے پائی فوکس تو فوکس ہے گا کتنے سا۔ صحیح کہہ رہے ہیں بٹ صاحب۔ اچھا یہاں پر یہ ایک لائن پہ میری نظر پڑی ہے، ڈیپٹی ڈی اوز اے ای اوز جو ہیں وہ ایجوکیشن اتھارٹی اسکولوں کا خود وزٹ کریں گے، ایسا ممکن ہوگا؟ پتہ نہیں سر۔ صحیح، یہ ہم نے خبر یہ دیکھی ہے، پھر بعد میں ایک آدھی جگہ پہ وزٹ کی آپ کو تصویر آ جائے گی تو آپ کو سب اسکولوں کا وزٹ نظر آ جائے گا کہ وزٹ کر لیا، صرف ایک آدھی جگہ پہ وزٹ کر۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر تعلیم صاحب بھی کسی جگہ پہ تندور کا افتتاح کرنے جائیں تو ساتھ کوئی اسکول ہو تو وہاں پہ وزٹ وہ کر لیں۔ صحیح، ہاں دیکھ لیجئے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج کل ان کا زور جو ہے وہ تندوروں کے اوپر ہے، وہ کہتے ہیں بے روزگاری جو انسی ہے نا میں تھوڑی سی کم کروں تو وہ تندوروں کا افتتاح کرتے ہیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں بے روزگاری کم ہوتی ہے کہ مجھے ڈینگی یہ ختم ڈر ہوتا ہے ہے کہ وہ کچھ کسی دن خود جو ہے وہاں پہ وہ تندور کے اوپر کھڑے ہو کے روٹیاں نہ لگانی شروع کرتے ہیں۔ بٹ صاحب صحیح ہے، آپ نے بس نظر آنا ہے تو آپ یہ بھی کر لیں گے تو کون سی بڑی بات ہے۔ ہاں ویسے میں آپ کو بتاؤں سارے منسٹرز کو یا جتنے بھی یہ حکومت کے اپوزیشن سمیت میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا قانون بھی ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایک ماہ جن سے نا کوئی اس طرح کا کام کرے، کوئی صفائی کا کام کر لے، کوئی تندورچی بن جائے، کوئی روٹیاں لگانے، کوئی آٹا جو وہاں پہ گوندا جاتا ہے وہ بن جائے، یا کوئی ریڈی ٹھیلا ٹھولا لگائے، تاکہ دیکھیں جب تک آپ خود ایسا کوئی کام نہیں کریں گے نا آپ کو مشکل کا احساس نہیں ہوگا۔
کہ نہیں بٹ صاحب ان کو ساری مشکلوں کا ادراک ہے, وہ حل بھی کرتے رہتے ہیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا, ان کو سارا کچھ مان لیں میری بات نہیں ہے. دیکھیں اگر ادراک ہوتا تو لوگوں کو اتنی تکلیف نہ ہوتی. بالکل آپ نے کہا مہنگائی کی بے روزگاری کی وجہ سے ہم نے یہ سارا اوپن کر رہے ہیں, تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ پہلے کڑی دودھ دیاں تے شہد دیاں نہریں تھے بیری, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, پلاننگ تو آپ کی یہ ہے کہ آپ کو بے روزگاری کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو لوگ تو پھر بھی پریشان نظر آ رہے ہیں. 3 دن آپ نے مارکیٹیں کھولی, 4 دن آپ نے بند کی, یہ چیزیں ابھی بھی لوگ جو ہیں اس پہ پریشانی سے ہی نظر آ رہے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہم بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی 2 خرب 74 ارب کے 190 منصوبے منظوری کے منتظر, صاف پانی پروجیکٹ اعتراضات کی نظر ہو گیا. بٹ صاحب کیا کہیں گے, ابھی کچھ دن پہلے جو گورنر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ یہ کام لاہور کے لیے ضرور کریں گے. نہیں لیکن وہ نہیں ہو رہا نا. آپ دیکھیں کہ جو پی این ڈی ہے اس نے اعتراضات لگا کے جو ہے وہ منصوبہ ہی فارغ کر دیا ہے. اب گورنر صاحب سے 2 دن پہلے جب میں نے ہی ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ بات کی تھی کہ بیوروکریسی رکاوٹ ہے, تو وہ کھل کے سامنے آگے, انہوں نے تو اس کے اوپر کوئی واضح جواب نہیں دیا. میرا خیال ہے کہ اب ان کو چاہیے کہ وہ صورتحال کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیں کہ ایک وہ منصوبہ کہ جس کے لیے انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی, بہت زیادہ محنت کی, اب وہ بالکل ہی یعنی کہ وہ پانی کے اندر بہا دیا. اور میرے خیال سے گورنر صاحب جب نون لیگ کے دور میں گورنر تھے تب سے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, تب سے وہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل, اور ان کی اس وقت نون لیگ سے چھوڑنے کی ایک وجوہات کے اندر یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی, یعنی کہ بہت ساری وجوہات تھیں, لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو منصوبہ یہ لگانا چاہتے تھے اس کے اندر رکاوٹیں آ رہی تھیں. حکومت نے, اس وقت کی حکومت نے بھی, آپ نے یہ دیکھا کہ مختلف فلٹریشن پلانٹس لگائے, لیکن اس کا والی وارث کوئی نہیں. بالکل ایسے اس وقت اس دور میں بھی تھا اور اس دور کے اندر بھی نہیں ہے. پتہ نہیں ان کے فلٹرز چینج ہوئے یا نہیں ہوئے. میں ذاتی طور پہ گورنر صاحب نے جو آب پاک اتھارٹی کے تحت, سرور فاؤنڈیشن کے تحت, بلکہ یہ کہوں گا آب پاک اتھارٹی کے منصوبے تو نہیں لیکن سرور فاؤنڈیشن کے تحت جو پانی کا پروجیکٹ شروع کیا, اس کے اندر وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر صاف پانی وہ فراہم کر رہے ہیں, اور جو انہوں نے وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں وہ بہت زبردست ہیں. میں ذاتی طور پہ ایک پلانٹ کا جو ہے وہ پانی استعمال کر رہا ہوں, یعنی کہ باہر سے منگوائے وہ پلانٹ ہیں اور اچھے ہیں. اب ایک ایسا منصوبہ جو واقعی عوامی فلاح و بہبود کا, آپ کا پولیو کیسز دیکھیں, آپ کے پولیو کیسز, آپ کے ہیپاٹائٹس کے مریض وہ کہاں سے آ رہے ہیں, وہ سیوریج کے اندر پانی ملنے کی وجہ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے ہیپاٹائٹس کا مرض آپ کا گندے پانی کی وجہ سے وہ بے قابو ہے. اگر کوئی ایک شخص کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو خدا کے لیے اس کو کرنا دیں. وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ بیوروکریسی ہر چیز کے اندر رکاوٹ ہے, میرا خیال ہے ہم توقع کریں گے کہ گورنر صاحب اس کے اوپر کوئی ڈیٹیل سامنے لے کے آئیں. اس کے اندر یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس منصوبے کے اندر محکمہ ہاؤسنگ بھی رکاوٹ ہے. اب اس کی کچھ تفصیلات سامنے نہیں ہے, زیادہ کومنٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ ہاؤسنگ بھی اس کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ہے. اب منسٹر جو ہے محکمہ ہاؤسنگ کا وہ مسلم لیگ نون کا تو ہے نہیں کہ میں یہ کہوں کہ مسلم لیگ نون کا وہ کو منسٹر ہے, وہ ان کا اپنا بندہ ہے, میاں محمود الرشید صاحب ہے, جو بڑے کہا جاتا ہے کہ بڑے آنیسٹ قسم کے منسٹر ہے. لیکن اگر اب ان کے دور میں ہوتے ہوئے بھی ایسے منصوبے کے اندر رکاوٹیں آئیں گی تو پھر اللہ ہی حافظ. بالکل آپ نے صحیح کہا بٹ صاحب. اچھا, اس میں رنگ روڈ سدرن لوپ ہے, اس کی دور نیاب امپورٹنس ہمیں ٹائم ٹو ٹائم بتاتے رہتے ہیں کیا ہے. پھر بی آر بی کی ری ماڈلنگ اور ماڈل مارکیٹس, ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کا منصوبہ بھی اس میں ادھورا رہ جائے گا. پھر اس کے بعد ہے چائلڈ ہیلتھ سائنس یونیورسٹی کا PC1 بھی اب نہیں بن سکے گا. یہ بہت اہم چیزیں ہیں جن کو ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. یعنی اب ہم یہ پلان کر لیں کہ ہمیں بہتری آگے کہیں نظر نہیں آنے والی ہے. دیکھیں آپ بھول جائیں, آپ ایک لمبے عرصے کے لیے بھول جائیں, کم از کم اس حکومت کے دور میں تو بھول جائیں کہ اب کوئی منصوبہ جو ہے وہ آگے کی طرف چلے گا. ریزن ایک ہی اب ان کے پاس ہوگی کہ جی کرونا کے اندر, کرونا بحران کے اندر ہمارا سارا کچھ ملیا میٹ ہو گیا. اب ہم نے
ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے ساری معاملات کی، تو جب تک وہ معاملات نہیں آتے انہوں نے سارے فنڈز روک دیے ہیں، ماں سوائے وہ بلدیاتی الیکشن کے لیے جو انہوں نے فنڈ ریلیز اس پہ بھی اپنا فائدہ تھا انہوں نے، بالکل اس کے علاوہ انہوں نے سارے، کل تک کی آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سارے ہی فنڈز روک دیے ہیں کہ کسی کو پیسہ نہیں جاری کرنا، کوئی جو جتنے بھی منصوبے ہیں ان کے اوپر پیسے اب خرچ نہیں کرنے ہیں۔ اب ان منصوبوں کے پیسے کہاں پہ خرچ ہوں گے میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کون سی معیشت کی بحالی، کون سی عوام کی فلاح و بہبود؟ آپ معیشت کی بحالی کی بات کریں، یہاں تو خسارے پہ خسارہ نظر آ رہا ہے۔ میٹرو بس 54ویں روز خسارہ 21 کروڑ 6 لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں یہ خسارہ کس طرح سے بٹسا پورا ہوگا؟ یہ خسارہ سے آپ کی اور میری جیب میں سے پورا ہوگا۔ آپ تھوڑا سا آپ کرایوں میں اضافہ کر دیں گے؟ بالکل کریں گے۔ آپ دیکھیے گا تو صحیح کہ جیسے ہی ہم تھوڑا سا ریلیکس ہوں گے اس کرونا سے، تھوڑا سا باہر نکلیں گے، آپ دیکھیے گا ٹیکسز کی شرح کہاں پر جائے گی۔ اب بھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی بلوں کے اندر ہم ریلیف دیں گے، اور دینا بلکہ شروع ہو گئے ہیں، اور احساس پروگرام کے تحت بھی ہم پیسے دے رہے ہیں۔ لوگ دیکھیں کس طریقے سے جا کے خوار ہو رہے ہیں پیسوں کے لیے۔ نادرا سینٹر کے باہر لائنوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، بیچارہ لوگ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا وہاں پہ کہ ویریفیکیشن کروا لیں کسی طریقے سے۔ اور لوگ اتنے مجبور ہیں کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، وہ لائنوں میں بھی لگ رہے ہیں، وہ دھکے بھی کھا رہے ہیں، وہ ان کو پورا دن بھی کھڑا ہونا پڑا ہے، وہ وہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ صبح 8 بجے سے لوگ آ کے قطاروں میں لگتے ہیں، 2-3 بجے تک آپ کو وہاں پہ نظر سر 8 بجے سے نہیں، آپ نے وہ جلدی بتا دیا سر۔ میں نے 8 بجے سے کیونکہ دیکھا، وہ چونکہ ہم اس وقت آفس یہ صبح فجر کے بعد لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فجر کے بعد آ کے وہاں پہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہماری باری جلدی آ جائے تاکہ ہم وہ ویریفیکیشن کروا کے پیسے لے کے اپنے گھر کے اندر کچھ لے کے جا سکیں۔ میں آپ کو بتاؤں جتنی تذلیل عوام کی جا رہی ہے نا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ آنیسٹلی اب بتا رہا ہوں، بہت زیادہ تذلیل۔ کسی نادرا سینٹر کے باہر آپ چلے جائیں، ابھی یہاں سے نکلیں، یہ ٹاؤن شپ کے اندر یہاں پہ باہر ایک نادرا سینٹر ہے، میں آپ کو بتاؤں لائن جو ہے وہ دوسری سڑک پر جو ہے نا وہ لگی ہوگی، آپ نے موبائل وین بھی ایک لگا دی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سسٹم کی ناکامی نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے اور کیا ہے؟ یہ خود حکومت بتا دے، کوئی حکومت کا نمائندہ ہمیں بتا دے۔ آپ کہتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن، ڈبل روٹی لاک ڈاؤن ہے، وٹا لاک ڈاؤن نہیں، ڈبل روٹی لاک ڈاؤن ہے۔ ڈبل روٹی کھائیں گے سمارٹ ہو جائیں گے۔ بٹ صاحب آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کریں، آپ لاک ڈاؤن سخت کریں، مجھے تو اس سے بہتری کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ چیزیں آپ کی ویسے کی ویسی ہیں، رش آپ کا نادرا دفاتر کے باہر، آپ کے بینکوں کے باہر ویسے کا ویسا ہے، مارکیٹیں اگر آپ کھولتے ہیں تو آپ کا رش ویسے کا ویسا ہے۔ تو آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کر لیں، آپ سخت لاک ڈاؤن کر لیں، اس کے نتائج کچھ حاصل نہیں ہو رہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور اب طلبہ کے لیے خبر ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کا 22 جولائی سے امتحانات کرانے کا اعلان، میٹرک کے پرچوں کی مارکنگ بھی 15 جون سے شروع ہو جائے گی۔ بٹ صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ آپ امتحانات کروانے کا اعلان کیا گیا؟ دیکھیں اچھی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے تاکہ بچوں کے جو تعلیمی سال ہے جنہوں نے محنت کی ان کی وہ محنت ضائع نہ ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم 22 جولائی تک اسکول، یونیورسٹیز، کالجز، باقی جو تعلیمی ادارے ہیں پرائیویٹ بھی ہوں ایون، کیا ہم انہیں کھولنے کی پوزیشن میں نارمل ہو جائیں گے؟ نارمل ہو جائیں گے؟ اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نہ ہوئے تو آن لائن یونیورسٹیز کی جو کلاسز ہیں ان کے ہم امتحانات لے لیں گے۔ لیکن دیکھیں آپ نے گو مگو والی کیفیت میں رکھا ہوا ہے کہ اگر ہو گئے تو لے لیں گے، نہیں ہون گے تو پھر ویکھی جائے گی۔ بٹ صاحب ہم گو مگو والی کیفیت میں ہر سٹیپ پہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک منٹ کے لیے نہیں پتا نیکسٹ سٹیپ پہ کیا ہونے والا ہے، تو آپ اپنا جو بھی فیصلہ لے رہے ہیں وہ آپ فوری طور پر چینج کرنے کے نظریے سے لے رہے ہیں کہ اگر کچھ ہو گیا تو ہم اس سے چینج کر لیں گے فیصلے کو۔ ابھی تو مجھے ہر طرف یہی نظر آ رہا ہے، پراپر پلاننگ تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں پلاننگ کا فقدان ہے، وہ تو پہلے دن سے پلاننگ کا فقدان ہے، ہر چیز کے معاملے میں ان کا پلاننگ کا فقدان ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے کسی چیز کی کوئی مربوط قسم کی پلاننگ کی ہو، وہ نہیں ہے۔ ابھی جب ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے تو ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں، میں آپ کا صرف ان کو ایک جملہ انہوں نے ابھی آتے ساتھ ہی جو کہ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے کرونا وبا کے تناظر میں کثیر الجہتی حکمت عملی اختیار کی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے صرف ایک جملہ کہا ہے، میں تو پریشان ہو گئی ہوں، کہاں ہے یہ کثیر الجہتی حکمت عملی اختیار انہوں نے کی ہے
किसी जगह पे आपको कोई हिकमत अमली नजर आ रही है? आप मुझे मैं तो फिर बात करूंगी आपकी टाइगर फोर्स की, कहाँ है वो? मेरी आपकी टाइगर हिकमत फोर्स अमली नहीं ये है। है। देखिए मैं टाइगर फोर्स के लिए एक और लफ्ज यूज कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद जो उनसे ना मुझे भारी भरकम जुर्माना हो जाएगा, तो इसलिए आप व्हाट्सएप ये आप रहने दें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, ये हिकमत अमली क्या है? आप तो एक दिन एक फैसला करते हैं, अगले दिन आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं, फिर आप उसको चेंज भी कर लेते हैं। आपकी हिकमत अमली ये है, तो फिर इसको मुझे नहीं समझ लगता क्या कहना चाहिए। इनकी हिकमत अमली ये है कि जहाज में बैठ के बस कोरोना तलाश करना है। और कोरोना है कौन? रात के टाइम आपने शहर का दौरा करना है। नहीं, वो जहाज में बैठ के इन्होंने ऊपर से जायजा लेना है कि क्या एक तो कोरोना नजर आ गया, और नीचे जो है वो मार्केटों की सूरत हाल क्या है। यानी कि मैं अब वो जहाज, मेरी बड़ी ख्वाहिश पैदा हो गई है कि कौन सा ऐसा जहाज है जिसके अंदर बैठ के जो है वो ऊपर से मार्केटें नजर आती हैं, नीचे लोग नजर आते हैं कि यार लोग हैं, वो इत्थे रश है, वो इत्थे नहीं गजे रश। अच्छा, अभी तो मैं सोच रहा हूँ, अभी तो उन्होंने शायद ये भी कहना शुरू कर देना है कि कोरोना जो वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। पहले तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है भाईजान। यानी कि कौन सी हिकमत अमली। हमें तो माजरत के साथ ये, अब देखें ना, मैं इसके हक में हूँ, आप इम्तिहानात करवाएं, बिल्कुल करवाएं, लेकिन कोई हिकमत, लेकिन उसके लिए माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप मुश्किल जो है उससे निकल चुके होने चाहिए। आपके स्कूल, कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के क्योंकि इम्तिहानात लिए जाने हैं, वहाँ पर तमाम तर इंतजामात व्हाट्सएप होने चाहिए। उसके बाद आप नॉर्मल सूरत हाल देंगे तो वहाँ पे बैठ के बच्चे बैठ के इम्तिहानात अच्छे तरीके से देंगे। लेकिन अगर आप इसी हिकमत अमली के तहत आप खोल देंगे अपनी हठधर्मी के बायस कि नहीं जी बच्चों का साल ज़ाया हो जाएगा, तो हमने तो ये करना ही करना है, तो इसलिए इम्तिहाना, अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको बताऊं, जिसने मेहनत की भी होगी ना, वो बेचारा उस टेंशन के अंदर सही परफॉर्म ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर बट साहब, वक्त कम है, आपका एक कमेंट चाहिए, क्योंकि कल आपने कहा था कि चालान जो है वो बहुत किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा मसरूफ ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही है, तो ट्रैफिक चालान अब जैज कैश और इजी पैसा के जरिए जमा किए जाएंगे। आसान हल निकाल दिया। देखो असि तो सारे ही आसान हल करने हैं ना, असि क्या स्मार्ट डबल रोटी लॉकडाउन, बट्टा लॉकडाउन, तो भाई खजाना तो इन्हीं का भरना है ना। अब खजाना आपने भरना है, तो आपने कहा कि तीन हाथों से पैसे। अच्छा, एक चीज आप भूल गई हैं जिसके लिए आज मैंने कहा था, महंगाई। बिल्कुल कोई कितने नजर आई? बिल्कुल नहीं है। बल्कि आपको ये नई चीजें ऐड होती नजर आ गई कि लोगों की जेबों से पैसे निकालने। देखिए मेरी बात सुने, वक्त कम है। मिनिस्टर साहब कल फिर साढ़े कितने एरिया के करीब ही घूमते फिरते रहे ने, वो यहीं पे कहीं टाउनशिप के किसी मार्केट में घूमते रहे। उन्होंने कहा सख्त कार्रवाई करूंगा, यहाँ पे जो है वो नर्खनामे जो है आप अवेजा करें। उसके बाद वो कार चले गए। और उसके बाद आज की कोई पुरसानी हाल नहीं कि वहां पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। यानी मैं पहले भी आपकी इस बात से इत्तफाक करी थी, लेकिन एक हफ्ता हमने देख लिया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब तो इस चीज़ को कंफर्म कर लेना चाहिए कि इन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं होने वाला। महंगी चीज़ें मिलेंगी, आपने खरीदनी आप खरीदें, नहीं खरीदनी ना खरीदें। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम देख रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन में ईज आउट किया गया है, मार्केटें खोलने का ऐलान किया गया, तो दीगर मुतालबात भी हमारे सामने आना शुरू हुए, जिसमें एक बड़ा मुतालबा ये था कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसे बहाल किया जाए। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो है मुश्किलात का सामना है। जिस तरह बाकी जगहों पर फाके हैं, यहाँ पर भी लोग फाकों तक आ चुके हैं। अब ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से बार बार ऐलान ये किया जा रहा था कि पीर से वो भी अपनी ट्रांसपोर्ट बहाल कर देंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल इस पर कोई भी फैसला नहीं किया गया कि आया ट्रांसपोर्ट बहाल की जा रही है या नहीं, इनके मुतालिबात क्या हैं, आया ये अपना जो ये फैसला कर रहे हैं, ऐलान करने जा रहे हैं, इसके पस पर्दा क्या मुहरकात हैं, हुकूमत से इनकी क्या बातचीत हो चुकी है, उन्हें एतमाद में लिया गया है या नहीं, उन्हें अपनी मुश्किलात से आगाह किया गया है या नहीं। और अगर इस तरफ ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है उसे बहाल किया जाए, तो किन मुश्किलात का सामना हो सकता है, कौन से ऐसे SOPs हैं जिन पर अमल दरामद कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, कितने हालात ख़राब हो सकते हैं, किस तरह से अगर बेहतरी लाई जा सकती है तो बेहतरी आएगी। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराऊँ। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट असमतुल्लाह नियाज़ी साहब, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आपके? जी बिल्कुल ठीक ठीक। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइएगा, जैसा कि अब आपका एक मुतालबा है जो कि अब जोर पकड़ता जा रहा है, जैसे ही
ایز آؤٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن میں آپ کا بھی مطالبہ سامنے آ گیا. یہ جو آپ نے مطالبہ کیا ہے, آخر یہ مطالبہ کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو حالات جا رہے ہیں نا, اس وقت بہت ہی کروشل قسم کے حالات ہیں. دیکھیں یہ جو وائرس ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح خان صاحب نے, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ اس بیماری کے ساتھ ساتھ انسانوں کی زندگیوں کا صرف بیماری سے نہیں بچانا, ان کو ان کے روزگار سے بھی بچانا ہے. کہ ان کا جو روزگار کی حالت ہے اس وقت آج 60 دنوں کے قریب ہیں جی, یہ پبلک ٹرانسپورٹ بالکل بند ہے جی. ہمارا جو سسٹم ہے ایک گاڑیوں کا, یہ سسٹم یہ ہے کہ جب تک یہ پہیہ گھومتا ہے ایسے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رزق چلتا ہے. اور ہمارا رزق چلتا ہے تو جتنے ہمارے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں, جس میں ڈرائیورز ہیں, ہاکرز ہیں, ہوسٹس ہیں اس میں, اور بکنگ کلرک ہیں, اسی طرح کے مختلف جو گاڑیوں سامان نکالنے والے, سامان رکھنے والے, اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. تو وہ سارے لوگ جو ہے اس وقت بے روزگار بیٹھے ہیں. اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پروگرام چلے, میں نے اپنے طور پر بڑی جگہ پہ جا کر اپنی درخواست بھی پیش کی, تو انہوں نے کسی نے بھی یہ نہیں کیا. میں نے کہا جی کوئی ایسا سلسلہ کر دیں, کم از کم ان تک کو راشن تو پہنچے. ہم لوگ کی حالت یہ ہے کہ اچانک یہ سارا کچھ ہوا, اور جتنی یہ گاڑیاں ہیں بہت مہنگی گاڑیاں ہیں, 2.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, 2 کروڑ سے لے کر 2.5 کروڑ روپے تک گاڑی. اس کی بینک انسٹالمنٹ جو ہے وہ 4 سے 5 لاکھ روپے ایک گاڑی کی انسٹالمنٹ بنتی. اب 3 مہینے ہو گئے ان کی انسٹالمنٹ بھی ڈیلے ہو گئی ہیں. ایک بہت سارے پرابلم ایسے کھڑے ہو گئے. اس پہ آ کے ہم نے بڑی کوشش بھی کی, سب سے میڈیا کے تھرو, آپ کے تھرو بھی میں نے 1-2 پریس کانفرنس بھی کی, اس کے علاوہ بھی کوشش کرتے رہے. تو بالآخر حکومت کو خیال آ گیا کہ جی یہ بھی کوئی شعبہ ہمارا ہے جس پہ نظر ڈالی جائے, جس کے لوگ جو ہے پریشان ہیں. اور یہ کوئی 1-2 لوگ نہیں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ. بالکل ایسے ہی جی, اور اس میں بڑا بہت پریشانی ہوئی. ابھی یہ حالت یہ ہے اگر پہیہ نہ چلے تو اس پہ آ کے تو لوگ تو سڑکوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. صحیح. یہ تو ٹرانسپورٹرز کے مسائل ہو گئے جو آپ نے سارے بیان کر دیے. نقصان اب تک کتنا ہوا؟ نقصان تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں, میں تو جو انالیسس کر رہا ہوں اربوں میں کہہ سکتے ہیں. پورا پاکستان میں ٹرانسپورٹ جو ہے اس وقت بند ہے. اور یہ جو کمرشل گاڑیاں جو ہماری ہیں, جس میں چھوٹی گاڑی سے لے کر بڑی گاڑی بس تک, ایئر کنڈیشن ہے, نان اے سی بسیں, اس طرح کی تقریباً یہ کوئی 12-13 ہزار کے قریب تو یہ بنتی ہے صرف پنجاب میں. تو آپ حساب لگا لیں. اسی طرح سندھ ہے, بلوچستان ہے, اسی طرح KPK ہے, اسی طرح جو ہے ہمارا یہ اس کا گلگت بلتستان ہے, کشمیر ہے. تو یہ بہت سارے ایریے جو ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس میں ہم لوگ بہت پریشان ہیں, اور یہ چاہ رہے تھے کہ حکومت کھولے, مگر حکومت مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کھولنے میں کچھ سنسیئر نہیں ہے. کیونکہ اچھا, آپ سے حکومت کے ساتھ کسی پلیٹ فارم پہ بات چیت ہوئی ہے؟ کن کن تحفظات کا اظہار حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے مسائل تو میں نے سن لیے, اب جب آپ نے اپنے مسائل بتا دیے ہیں تو حکومت کی جانب سے کن تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ حکومت کا تو کوئی اتنا خاص اثر جو چیز اس وقت ہے نا, گورنر صاحب سے مل لیتے ہم, سیکرٹری ٹرانسپورٹ سے بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں. تو ابھی جو میٹنگ ابھی ہماری جو ہوئی ہے کل کی, جس میں لا منسٹر بھی تھے, انڈسٹریز کے منسٹر بھی تھے, سیکرٹری ٹرانسپورٹ بھی تھے, اور اس کے ٹریفک کے اعلیٰ عہدیداران بھی تھے. تو اس میں یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ کھولتے ہیں, مگر کنڈیشنل بات آ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم کنڈیشنیں رکھیں یا اس طرح کیا رکھی جا رہی ہے. کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہم اس پہ ایگری ہیں تھوڑا سا, مگر گورنمنٹ جس طرح کہہ رہی ہے کہ جی کرایہ کم کریں, ہم کرایہ تو کم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے ڈیزل بڑھا ہے, مگر ڈیزل اتنا کم نہیں ہوا. ہمارا یہ ہے کہ 2018 سے لے کر اب تک جو کہ 2018 میں جو ہمارے کرایے تھے آج بھی وہی ہے. اور 127 روپے ڈیزل جب تھا, کیونکہ جب ہم نے ٹریفک ہماری جو یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا اس وقت 127 روپے میں ہم کچھ پیسے تھے اس پہ لے رہے تھے جی. تو ہم تو اسی میں تھے, اور کوئی نہ اس میں کوئی کمی پیشی کرائے کی, مطلب اس وقت کا نہ کوئی صورتحال ایسی تھی. اب جتنا 36% گورنمنٹ نے کرایہ کم, ڈیزل جو ہے وہ کم کیے, اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 10 سے 15% یہ بنتا ہے
کہ हम इसमें को रिलीफ कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के और बहुत से सिर्फ यही नहीं है कि जी अब देखें ना टूल प्लाजे थे जो 1000 रुपये था वो 4000 रुपये हो गए। तो ये सारी जो गाड़ी जब टर्मिनल से निकलती है तो उस वक्त उसको एक पैसेंजर जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट जो है उसको देना पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो इस तरह करके तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? मसाइल हैं। अच्छा, कल आपकी मीटिंग हुई, हम मनाजिर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कल की मीटिंग की आपकी, मुझे बताएगा कल की मीटिंग में किन उमूर पर आपकी बातचीत हुई है? बस ये 2 बातों का एजेंडा था। हमने तो खैर बहुत सारी तैयारी की हुई थी, मगर उसमें सिर्फ 2 एजेंडा रखा मिनिस्टर साहब ने कि जी एक तो आपको चला रहे हैं और दूसरा किराया कम कर। तो मैंने उनसे काफ़ी कोशिश की कि उसमें जो हमारे जो दूसरे प्रॉब्लम थे कि उसको भी देखें कि ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं अभी, मैं बार बार अपने प्रॉब्लम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुश्किलात हमें हैं अभी। गाड़ियाँ चलाने के लिए हमें जो मुश्किल नज़र आ रही है कि देखें ना गाड़ियाँ खड़ी होने से 60 दिन तकरीबन हो गए, 60 से भी बल्कि ऊपर हो गए, 2 महीने से ऊपर। तो इसमें सबसे पहला जो टायर हमारे जो वो खड़े खड़े ये इसका सिस्टम है हार्ड हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि जब रोड पे जब जाएगी गाड़ी या टायर टेढ़े होने का खतरा होता है या उसका हार्ड होने की वजह से फट जाने का खतरा होता है। उस पर भी हमारा एक प्रॉब्लम, बैटरियाँ जो खड़ी खड़ी गाड़ी है तो एक आम सी चीज़ होगी। ऑयल जो था वो गाड़ी में जो था वो खड़े खड़े वो भी ख़त्म हो गया, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह एक एयर बैग होते हैं जो गाड़ी के, ये इनिशियल जो चीज़ें ज़रूरी हैं हमारी कि जिससे गाड़ी में लग्जरीपन आता है वो भी तकरीबन ख़त्म हो गए। तो ये 1.5-2 लाख रुपए तो गाड़ी पे उस वक्त स्टार्ट करने पे आपके मसाइल हैं जो कि बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, अब जैसा कि बात आपने कहा कि सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि किरायों में कमी की जाए, ओवर चार्जिंग एक बहुत बड़ा मसला है। हम देखते हैं जब भी कोई त्यौहार करीब आता है ओवर चार्जिंग ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत उसकी कोई नहीं होती। चलें आप कम ना करें, ये चीज़ इंश्योर कर देंगे कि ओवर चार्जिंग नहीं होगी? बिल्कुल इंश्योर है जी। इसमें बहुत कम ही कोई ऐसा वाक़या हो जो जनरल बस स्टैंड से अगर वो गाड़ियाँ चलें तो उनमें जो रोड पर कभी किसी ने कर ली हो तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये है कि हम लोग इसको इंश्योर करते हैं और गवर्नमेंट भी चेक करती है। आपके चैनल इतने अभी तो हर वक्त किसी न किसी टर्मिनल पे किसी न किसी बस स्टैंड पे कोई ना कोई चैनल पहुंचा होता है। और मीडिया अब इतना नहीं है कि जी वो इस तरह हमें करने दे या कोई और आला हुकाम भी जो है उनके पूरी टीमें उस वक्त काम कर रही होती हैं। तो कोशिश यही होती है, असल प्रॉब्लम जो आती है ना जी, वजह ये होती है कि एक ही वक्त में 2 दिन के अंदर अंदर सारा शहर निकल आता है तमाम जगहों की। अब हालांकि हमारी गाड़ियां यहाँ से जाती हैं तो वापसी खाली आती हैं। अभी देखें ना एयरलाइन PIA चल रही है तो PIA ने जो किराया अमेरिका का था 1.5 लाख रुपए, इसको 4.5 लाख रुपए ले रहे हैं। तो वहाँ तो कोई ओवर चार्जिंग नहीं हो रही। तो ये हम लोग अच्छा, अब एक और अगर मैं स्पेशली ट्रांसपोर्ट की बात करूं, ओवर चार्जिंग तो की जाती है, एक अलमिया ये है ओवरलोडिंग की जाती है। क्योंकि अब अगर लेट्स सपोज कि अगर बहाल कर भी दी जाती है, क्योंकि महदूद रहेगी ट्रांसपोर्ट, उस तरह से मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकेगी। लोगों ने कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह मर्जी छतों पर सवार होकर चले जाएं। इस चीज़ को अब कैसे इंश्योर किया जाएगा? नहीं, इंश्योर तो कोशिश तो हमारी होती है जी, मगर अब पब्लिक को आप देखें ना बाजारों में किस तरह जा रही है। पूरी हुकूमती मशीनरी जो है इस पे लगी हुई है, मिनिस्टर भी बाजारों में जा रहे हैं। लेकिन उस पे दुकानदारों का भी तो किरदार है ना, दुकानदार नहीं रोक रहे लोगों को, अगर उनकी दुकान भरी है वो अंदर लोगों को आने दे रहे हैं। अब यही अगर बसों का हाल रहा कि अगर आपकी ऑलरेडी बस भरी है तो आप मजीद लोगों को अंदर बैठने की परमिशन देते जा रहे हैं। जितनी एयर कंडीशन बसें हैं ना जी, ये तो एक पैसेंजर भी हम एक्स्ट्रा नहीं बैठा सकते। जब भी गाड़ियाँ शहर से बाहर निकलती हैं तो उस वक़्त ये तमाम जो रोड है जिस शहर से भी गाड़ी निकलेगी तो उसके एग्ज़िट पर एक मोटर पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस जो भी है, उन्होंने वहाँ एक नाके लगाए होते हैं, वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, वो पूरी मूवी बनती है पूरी गाड़ी की। तो उस वक़्त हुकूमत को भी चाहिए कि वहाँ जो अगर कोई, हाँ हम तो अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं, सारे दोस्तों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा कोई काम ना हो, तो उस पर अगर कोई हो तो हुकूमत को भी तो रोकना चाहिए ना। बिल्कुल। अब आपने SOP अगर कोई बनाए हैं तो उसमें मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि क्या क्या SOP बनाए गए हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, किस तरह उन पर अमल यकीनी बनाएगा। मुझे ब्रेक की तरफ नाज़रीन जाना है, इन SOPs पे बात करेंगे, लोगों के रवैयों पे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि लोगों के रवैये बदलने पे नहीं आ रहे, वो चाहे हम मार्केटों की बात करें, वो चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, अब इस पे ट्रांसपोर्टर्स पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि वो अपने मुतालिबात लेकर आए हैं, वो चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट बहाल की जाए। तो उन्होंने चीज़ों को किस तरह मैनेज
मैनेज करना है। किसी हुकूमती तर्जुमान का हम मौक़िफ़ भी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि इनके मुतालिबात पर उनका क्या मौक़िफ़ है, किस तरह से इनके लिए ईज़ आउट किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। अभी एक अहम खबर आप तक पहुँचानी है। अहम खबर है सेशन कोर्ट पेशी पर आए फ़रीक़ैन के दरमियान झगड़ा हुआ और फ़रीक़ैन के तशद्दुद से मुल्ज़िम मोहम्मद आरिफ शदीद ज़ख्मी हो गया है। सेशन कोर्ट से आपको खबर दे रहे हैं। झगड़ा एडिशनल सेशन जज मियाँ शरीफ की अदालत के बाहर हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके दोनों पार्टीज को थाने मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की गई है। दोनों जो पार्टीज हैं उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। सेशन कोर्ट पेशी पर आए फ़रीक़ैन के दरमियान झगड़ा हुआ। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो मैं बात कर रही थी एसओपीज़ की कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से क्या एसओपीज़ बनाए गए हैं, किस तरह से वो उन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे, क्योंकि ताजरों ने भी एसओपीज़ की बात की थी और उन एसओपीज़ पर कितना अमल हुआ उसकी हकीकत तो हमने आपको दिखा दी है। क्या कहेंगे इस्मतुल्लाह खान नियाज़ी साहब, ये बहुत मुश्किल अब टास्क है, अगर आप ये खुलवाना चाह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी डबल बल्कि ट्रिपल हो जाएगी। नहीं बिल्कुल जी, कल इस मौजू पर बात भी हुई है। तो बाज़ारों और हमारे में बड़ा फ़र्क है जी। बाज़ार तो एक छोटी छोटी तंग गलियाँ भी हैं, जैसे छोटे छोटे हमारे अनारकली में हैं। बस भी तो आपकी इतनी सी है ना, उसमें भी लोगों ने एकदम से बैठना है जी। नहीं, मगर उसमें तक पहुँचने के लिए ना जी, जो टर्मिनल जितने हैं, प्राइवेट टर्मिनल जितने हैं, वहाँ पे तो एंट्रेंस का और एग्ज़िट का एक एक अलग दरवाज़ा है। उस पर हमने किया है कि सैनिटाइज़र का पूरा सिस्टम होगा। जैसे जो बंदा अंदर दाखिल हो वो उसको उसका बुखार चेक किया जाए, उसके बाद उसको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करवाया जाए। उसके बाद फिर वो लाइन में जाए, टिकट ले और उसके डिस्टेंस जो है वो 6-6 फुट का हमने वो निशान लगा रहे हैं। इसके बाद जो है हमारे जितने जो बुकिंग में जो लोग बैठे होंगे बाकायदा मास्क लगा के, ग्लव्स चढ़ा के और पूरा वो इस तरह जो एक, क्योंकि हमारी अपनी ठीक है, ये एसओपी बनाए गए हैं। अभी हमें ज्वाइन किया तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुतालबात अब सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको बहाल किया जाए। मसाइल उनके भी बजा हैं, जिस तरह से आपने बात की, हुकूमत ने बात की ताजरों की के ताजर फाकों पर आ गए, ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं वो फाकों पर आ गए हैं। अब इनके ऐलान को किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या कोई नजरसानी की जाएगी ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ट्रांसपोर्ट को खोलना न सिर्फ ज़ेरे गौर है, बल्कि आपको पता है कि कल प्राइम मिनिस्टर ने चारों सूबों से रिक्वेस्ट की है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की रिक्वेस्ट से पहले ही सीएम पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने पहले ही ये इंडिया दे दिया था कि हमें जो जितने भी हमारे जैसे आपके पास यूटेनन बैठे हुए हैं ट्रांसपोर्ट जो भी इनकी तंजीम है उनके बेसिकली, और कल इनकी एक मीटिंग भी हुई है जिसमें हमारे लॉ मिनिस्टर साहब थे, मियां असलम इकबाल थे। देखें, ये जो भी इनकी रिकमेंडेशन हैं ये हमें भी पता है कि ये भी बड़े टफ टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन इनकी सारी जो रिकमेंडेशन हैं उनको 100% गवर्नमेंट नहीं वो एक्सेप्ट कर सकती, लेकिन इसमें मेजोरिटी या बहुत सारी ऐसी हैं जिन पे हमें कोई एतराज नहीं है। इंशाल्लाह ताला सीएम साहब वापस तशरीफ ले आएंगे। आपको पता है कि वो जनूबी पंजाब के दौरे पे हैं, डीजी खान में है, तो उनको इनकी सारी जितनी भी रिकमेंडेशन है प्लस आगे गवर्नमेंट उसमें अपना क्या फर्दर उसमें थोड़ा बहुत जो ऐड करना चाहती है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला विद इन अ कपल ऑफ डेज इंशाल्लाह वो विल बी एबल कि हम एक पेज पे हों। और उसकी वजह ये है अना कि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। देखिए, अगर हम एक तरफ मजदूर की बात करते हैं या उस तबके पिछे हुए तबके की बात करते हैं, तो ये एक साइकिल है, ये चेन है जिसमें ये जैसे आप फर्ज करें कि जिसका दो वक्त का खाना इशू है, उसका ट्रांसपोर्ट भी इशू है, उसके पास अपनी कन्वेंस नहीं है। बिल्कुल। तो उनके बेशतर जो मुतालबात है वो बिल्कुल जायज है, सजा है, लेकिन उसमें हमें बीच के इंशाल्लाह ताला हमारा इससे कोई मुकाबला तो नहीं है ना। अच्छा मुसर्रत साहिबा, इनका गिला भी है, इनका गिला ये है कि ना तो किसी किस्म का रिलीफ हुकूमत की जानिब से दिया गया है, इनके मुलाजिमीन जो थे वो बेरोजगार हो गए, उन्हें किसी किस्म का पैकेज नहीं दिया गया, जबकि रिक्शा यूनियन को हुकूमत की जानिब से राशन वगैरह दिया गया है। इनके लिए कोई रिलीफ पैकेज इस मुश्किल वक्त में नहीं रखा गया, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये बात किसी हद तक ठीक है कि जो 100% रिलीफ तो पूरी पॉपुलेशन को कोई भी हुकूमतें या कोई भी इकोनॉमी इस काबिल नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान के जो भी सिचुएशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है।
बेसिकली हमने जितने भी हमारे रिलीफ के जो प्रोग्राम्स थे कैटेगरी हमने उसकी बनाई थी, और फर्स्ट एंड पे जो हमें ईमानदारी के साथ, हम ये नहीं कहते कि इनके जो भी मुतालबात हैं वो ठीक नहीं है, या खुदा ना खास्ता इनके पास कुछ लोग बिल्कुल होंगे जो मुस्तहिक हैं और जिनको बिल्कुल किया जाना चाहिए था, लेकिन हमने पूरी पॉपुलेशन के लिए हमारे पास नहीं है इस वक्त कि हम तमाम लोग जो डिजर्व करते हैं, देयर आर मैनी अभी जो क्यू में है, हमने बहुत सारे लोगों को रिलीफ दी है, लेकिन जब हम सबको नहीं दे पा रहे थे और सबको दी जाना पॉसिबल भी नहीं है, तो दैट्स व्हाई फिर हमने ये लॉकडाउन को ईज आउट किया, इसीलिए हम इनके ट्रांसपोर्ट को। ठीक है मुसर्रत साहब, आपने लॉकडाउन को ईज आउट करने की बात की है, हमने बाजारों की सूरत हाल देख ली, और अगर अब हम ट्रांसपोर्ट को बहाल कर देते हैं, वहां पर भी एक बहुत बड़ा रिस्क हमारे सामने है, तो इसके लिए एसओपीज ऑब्वियसली इन्होंने भी बनाए हैं, हुकूमत भी इनको एसओपीज देगी, अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है, आपने बस में एक साथ बैठ के जाना है, बहुत बड़ा रिस्क है और हम बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगी? जी, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इनकी तरफ से जितने भी रिकमेंडेशन आई हैं, जो भी सिफारिशात है वो बड़ी अच्छी है और उसमें गवर्नमेंट को कोई एतराज है नहीं। मसलन देखिए, बाजारों की निस्बत जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर एसओपी को इम्प्लीमेंट कराना इज क्वाइट ईजियर, और उसके बाद गवर्नमेंट ये जो भी हमारी एसओपी होंगी वो जो भी है वो आपको पता ही है कि मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज करके बिठाएं पैसेंजर्स को, और वो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, तो वो उसमें तो दे एग्रीड कि 50% अगर किसी बस की कैपेसिटी लेस सपोज के 100 किया तो उसमें ये 50 सवारियां बिठाएंगे ताकि साथ साथ ना बिठा पाए, और उसके साथ बाकी इसको मेंटेन करना, मॉनिटर करना इज क्वाइट इजियर, रिपोर्ट हो जाती है। और आजकल आपको पता है ड्यू टू सोशल मीडिया लोग भी इतना अवेयर हो गए हुए, हमारे के पास स्मार्टफोन है तो लोग फुटेजेस भेज देते हैं और भेजेंगे भी, तो इंशाल्लाह जहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी हुई तो हमें तो ये उम्मीद है कि हम इन्हीं से जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है यही एक्शन लेगी, बिकॉज ये सारी रिकमेंडेशन यही लेके आए हैं। और उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो लोग एसओपीज को फॉलो करेंगे ऑफ कोर्स दे विल कंटिन्यू, और जो नहीं फॉलो करेंगे उनके खिलाफ एक्शन यही हो सकता है कि हम उनको बंद करेंगे, और हम करेंगे। उसकी एग्जांपल मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे आपने देखा कि हमने मार्केट खोली, अनारकली का बानो बाजार जो आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया, जो कि अच्छी बात है, उसको फिर हमें बंद करना पड़ा बिकॉज वहाँ पे एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे थे। इस तरह इच्छा में कुछ जगहों पे हमें मार्केट बंद करनी पड़ी, वजह एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे थे। बिल्कुल, और इसमें तो कॉम्प्रोमाइज होना भी नहीं चाहिए। मुसर्रत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जहाँ कहीं पे एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, मुसर्रत साहब हमारे साथ ही, उन्होंने आपके मौकिफ की तायद की है, उन्होंने कहा है कि आप अमल रिलीफ दिया जाएगा, आपके मौकिफ को जो है आगे लेके जाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट बहाल की जाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जिम्मेदारी आप लोगों ने ना निभाई तो फिर ट्रांसपोर्ट बंदिश की ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। देखिए, मैं मेरी बहन है, वो तर्जुमान भी हैं और खासी जिम्मेदार शख्सियत है, मैं उनकी बात से इतना मुत्तफिक नहीं हुआ। देखिए ना, स्टेक होल्डर को जब तक पूछा ना जाए, ये बयानात से कुछ नहीं होता। बयानात तो आपको पता है शुरू से ये हुकूमतें, सारी हुकूमतें यही करती हैं, जी ये स्कूल बन गया और ऐलान कर दिया और हुकूमत ख़त्म होगी, स्कूल का नाम ही नहीं होता। तो ये पॉलिसीज बनती रहती हैं, मगर कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं ना, देखें बहुत ही ज़रूरी था कि हमें हमारे ये गाड़ियाँ खाली चला देना काम नहीं है, देखिए ना, उसके जो असरात हैं, जो उसके मामला था, एसओपीज देखें, हमने अगर बनाने हैं या करने, अमल दरामद कराना है तो अपनी ज़िंदगियों के लिए कराना ना, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है कोई बाजार की तरह तो ये दुकानदार तो नहीं है, बिल्कुल, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं और हर जगह पे होते हैं, और उसके हमने पूरे एक सिस्टम किए जो गवर्नमेंट का, जो जनरल बस स्टैंड जिस तरह है गवर्नमेंट के है ना जी, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, बिल्कुल, कि वहाँ पर उनके गेट थ्रू करें और सारा कुछ करें और इस तरह बाकी चीज़ों का करें। वहाँ पर हम लोग पे करते, जैसे ये जितने सरकारी टर्मिनल हैं वहाँ पर एक पैसेंजर का हम किराया देते हैं, जितना पैसेंजर एक किराया में दे रहा है वो गवर्नमेंट को देते हैं, सिर्फ इसी चीज़ का उसको उसकी मेंटेनेंस कीजिए। मगर आप कभी सर्वे करें, जाकर देखें जनरल बस स्टैंड की हालत देखिए आप,
ایک دفعہ جائیں گی دوبارہ جانے کے لیے آپ کا دل ایسے ہی ہے، وہ ہم مثالیں اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے رہتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اب آپ کے جو مطالبات ہیں اس پہ آپ کیا تمام روٹس پہ بسیں چلانا چاہ رہے ہیں یا محدود رکھنا چاہ رہے ہیں، یا پھر ٹائمنگز اگر حکومت کی جانب سے آپشن آتی ہے، جیسے ہم مارکیٹوں کی ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسپیسیفک آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، تو اس پر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ نہیں، بس پہ تو ٹائمنگ کا خاص کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر اسٹیشن کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ کچھ گاڑیاں جو ہے 24 گھنٹے جو ہے راؤنڈ دی کلاک جو ہے وہاں پیسنجر جانے ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو صبح 6-7 بجے سے لے کر 7-8 بجے کے بعد ویسے ہی پیسنجر جو ہے ٹریول نہیں کرتا اس میں، وہ تو آٹومیٹیکلی ہمارے ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس پہ۔ باقی جو رہ گیا اصل مسئلہ جو ہے نا جی، کہ ہمارے جو مطالبات جو ہے تھے، کوئی ایسا مطالبہ اس پہ نہیں ہے جو گورنمنٹ کو کہیں کو مشکلات پیش ہیں۔ دیکھیں نا جی، ایک آلریڈی آپ این جی اوز بھی کر رہی ہیں، سارے لوگ کر رہے ہیں کہ جی غریب لوگوں کو مدد کی جائے۔ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کہا، ہم نے کہا جی احساس پروگرام میں 90% لوگ جو ہمارے تھے ان کو بالکل اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا، تو ہم نے کہا کہ اس کے علاوہ جو این جی اوز کر رہی ہیں کسی طریقے سے تو کچھ ریلیف تو دیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے ان سے کہا کہ جو گاڑیاں ہماری کھڑی ہیں اس میں کریں، باقی بینکوں کی بات تھی کہ لیز پہ جو گاڑیاں ہماری ہیں، بینک تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں نا جی، بینکوں کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی انسینٹیو یا کوئی سبسڈی یا کوئی چیز تو ہمیں ملنی چاہیے نا جی۔ اب کیا ہوگا، اب گاڑیاں جیسے ہے گورنمنٹ نے اس پہ توجہ نہیں دی، اب اگلا کیا ہوگا ہمارا رائے عمل، کہ مجبوری ہے پھر ہمیں دوسری طرف جانا پڑے گا۔ اگر گاڑیاں بینکوں کے ساتھ ہمارا کلیش ہوتا ہے تو کیا ہوگا، انویسٹر کے ساتھ ہمارا کلیش ہوتا ہے کیا ہوگا۔ حکومت کو یہ چاہیے ٹرانسپورٹرز کرایہ بھی بڑھائیں گے، اور پھر نہیں، کرایہ تو ہم نہیں بڑھائیں گے کبھی بھی، بلکہ ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیزل جتنا کم ہوا ہے یہ ایک عارضی ایک تھا، کیونکہ اس وقت اس کی کھپت اتنی نہیں ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھ لیں کہ اس کا یوٹیلائزیشن اتنی نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ اسٹاک پڑے ہیں تو نیچے آ گئے۔ تو اب یہ جیسے یہ شروع ہوگی پورے دنیا میں یہی کام شروع ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹ کھل رہی ہے سب کچھ۔ اسپے صاحب وقت کم ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں، اب آپ نے اعلان یہ کیا، ہم نے سنا ہے کہ کہا آپ کی طرف سے یہ جا رہا ہے کہ پیر سے حکومت اگر مانے یا نہ مانے آپ ٹرانسپورٹ کھول دیں گے، یہ کیا خبر سچ ہے؟ جی نہیں، اس کا بالکل ہم لوگ چاہ رہے ہیں اس میں، مگر ابھی دیکھیں نا حکومت کے ساتھ ہم کوشش میں، میرا رابطہ اپنے ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب سے بھی ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہمارے اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیونکہ سمجھتے ہیں اس شعبے کو، سیکٹری ٹرانسپورٹ ہیں وہ بھی اس شعبے کو سمجھتے ہیں، باقی جو اسلام آباد کے جو ہمارے محترم جو ہیں وہ تو اس کام کو اتنا نہیں سمجھتے، مگر یہ منسلک لوگ ہیں ہمارے سے، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی سسٹم بنے جس پہ ہمیں ایسا کوئی کام نہ کرنا پڑے، کہ دیکھیں نا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو حکومت اور ہمارے آپس میں کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ اس کا متحمل نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی مشکل وقت چل رہا ہے، اس میں اگر یہ چیزیں کلیش چلنا شروع ہو جائے تو حالات آخر یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کر بالکل ہونا بھی یہ چاہیے، ہونا بھی یہ چاہیے، اس پہ بھی یہ چاہیے کہ حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ ہمارے جو تحفظات ہیں یا ہماری جو مشکلات ہیں اس پہ ان کو تھوڑا بہت نظر رکھنی چاہیے، اور پھر اس پہ جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس پر ہماری مدد کرنی چاہیے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں اگین یہ چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ اس پہ ٹرانسپورٹرز کی بھی اب ذمہ داری بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ کی جانب سے جو مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں اگر وہ مان لیے جاتے ہیں اور انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بحال کر دی جاتی ہے تو پھر ساری ذمہ داری جو ہے وہ آپ لوگوں پر آ جائے گی، رسپانسبلٹی آپ لوگوں پر آ جائے گی کہ آپ نے چیزوں کو کس طرح مینیج کرنا ہے، حالات کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس میں تو میں آپ کو گڈ لک ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو آپ ذمہ داری نبھائیں اور چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہیں۔ ایک مطالبہ یہ نہیں ہے کہ گاڑیاں چلائی جائیں، ساتھ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ دوسرے جو معاملات ہیں اس کو بھی حکومت دیکھے، صرف گاڑیاں تو چلانی وہ ضرور مسرت صاحبہ نے بھی سن لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس پہ غور کیا جائے گا۔ میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا اپنی پورے پاکستان کی طرف سے ٹرانسپورٹ برادری پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف سے کہ ہم حکومت جو بھی پنجاب کی حکومت ہے، سندھ کی ہے، بلوچستان کی ہے، کہ جو بھی پاکستان کی جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں، ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ جو حکومت فیصلہ کرے ہم اس کے ساتھ ہیں، تعاون کیا ہے مکمل۔ صحیح، اچھا وقت کم ہے، آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے آخر میں کہ جی سندھ حکومت یا بلوچستان سب کو چاہیے اس وقت جو ہے یہ کسی چیز پہ ضد نہیں ہونی چاہیے، ٹرانسپورٹ کو کھولنا چاہیے، ٹرانسپورٹروں کے لیے بھی ضروری ہے اور عوام کے لیے بھی بہت ضروری ہے، تو اور اس پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔
کنڈیشن کے بغیر جو ہے SOP جو ہے وہ بہت ضروری ہیں، اس پہ بالکل ہم ایگری ہیں۔ چلیں جی، آپ کا مطالبہ تو حکومت تک پہنچ چکا ہوگا، امید ہے کہ اس پر عمل بھی ہوگا اور امید ہے کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھانے میں کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام میں ہمارے ابھی مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی۔ چیئرمین کنز الایمان بیکن سکول ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ کچھ دینی معاملات پر بھی بات کریں گے اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اسکولوں کو جو مسائل چل رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ اس پر بھی ان کی رائے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ شکر اللہ کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے جو آج ہمارا ٹاپک ہے میں اس کی طرف آنا چاہوں گی، صدقہ فطر کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ میم، صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ، یہ دونوں وہ شریعت کے احکام ہیں جو ڈائریکٹ ریلیٹ کرتے ہیں غریب کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کو لازم ہی اس لیے کیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر کا اعلان کر دو کہ واجب ہے، اور اس لیے کہ یہ جو روزہ رکھ کر جو انسان بیہودہ یا کسی قسم کا زائد فالتو کلام کر کے اس کو آلودہ کر لیتا ہے تو اس کی یہ پاکیزگی ہو جائے اور غریب شخص کے لیے یہ خوراک کا ذریعہ بن جائے۔ تو اسلام کا جتنے بھی مالی احکام ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے یا کفارات وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ بیسیکلی جو ہیں یہ مسلمانوں کے ان طبقات کے لیے، ان طبقہ کے لیے ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، اور آج کے حالات میں تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ مجھے اس کی مقدار بتائیے گا کتنی؟ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ تو 2 کلو 50 گرام گندم ہوتی ہے، اور اب اس کی آٹا ہے، اس کی قیمت تقریباً 125 اچھی گندم جو ہے اس کی یہ قیمت بن جاتی ہے۔ اور لیکن اس میں جو ہے ضروری ہوتا ہے کہ صرف یہی نہ سمجھا جائے کہ 100 یا 125 روپے دینا چاہیے، ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ وہ کھجور کا نصاب بھی ہو سکتا ہے، وہ کشمش کا نصاب بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر جو کی قیمت میں دیں، جو صاحب حیثیت ہے، جو اچھی مطلب پرسنالٹی، اچھا کھاتا پیتا انسان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر دے۔ یعنی امیر غریب کے لیے یہ چیز برابر نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے امیر غریب کے لیے ویسے تو نصاب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ہی نصاب ہے، لیکن اس کو چوائس پہ جانا چاہیے کہ اگر غریب آدمی 100 روپیہ دے رہا ہے تو وہ دوسری آپشن پہ جائے کہ میں جو کی قیمت جو 400 کے قریب بنتی ہے، یا میں کشمش کی قیمت جو 2000 کے قریب بنتی ہے تو یہ کھجور پہ چلا جائے، تو تاکہ وہ بہتر، اصل میں جس مقصد کے لیے صدقہ فطر دیا جا رہا ہے وہ غریب کی اعانت ہے۔ تو غریب کی اعانت اگر صرف 100 روپے نکال کے دیکھ کر ہر بندہ یہ چاہے تو شاید اس سے کافی نہیں ہوگا، ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے حساب سے نکالے۔ صحیح، مجھے بتائیے گا کہ صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں، کن کن لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر اور زکوٰۃ، ان دونوں کے مصارف قرآن پاک نے بیان کر دیے 8۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وابن السبیل وفی سبیل اللہ۔ فرمایا یہ 8 لوگ ہیں، اور اس میں بیسیکلی فقیر، مسکین، بنیادی جو بیان کیا گیا، اور وہ فقیر مسکین، فقیر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، اتنا مال ہو کہ وہ اپنے گھر کا راشن تو چلا سکتا ہے لیکن اس کے پاس سیونگ وغیرہ کوئی نہیں ہے، اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اپنے ایک ٹائم کے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، وہ ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہوا ہے۔ تو آج کے حالات میں تو ہمیں ایک تو بالکل تسلی کر لینی چاہیے کہ جس کو میں اپنا مال دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، صدقہ فطر دے رہا ہوں، کیا وہ اس کا مستحق بھی ہے یا نہیں۔ پروفیشنل جو بھکاری ہیں آپ کو روڈز پہ اور سگنلز پہ ملتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کتنی جگہوں سے اکٹھا، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اور کتنا لے کے اپنے گھر میں سٹاک کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس میں اپنے قبیلے کے لوگ جو ریلیٹیو ہیں ہمارے، اگر ان میں کوئی مستحق ہے اس کو چوز کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے محلے میں ہمسایوں کو، اور پھر اپنی سوسائٹی میں جو بھی آپ کے ساتھ ریلیٹ کرتے لوگ ہیں جہاں آپ سیٹسفائی ہیں کہ یہ مستحق ہے اس کو دے۔ صحیح، مجھے یہ بھی بتائے گا جس کو ہم صدقہ یا فطرانہ دے رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری ہے آیا، یا اسے چھپایا جا سکتا ہے کہ اس کو یہ صدقہ یا پھر فطرانہ دیا جائے؟ یہ آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے، اس لیے بھی اچھا ہے کہ آج ہم سوشل میڈیا میں اور ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ سیلفیز اور یہ سب کچھ بنا کے ٹرینڈ بنا لیا، اور ایک فیشن بھی، راشن پہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے اور ہر طرح۔
دیکھیے اس میں سب سے پہلے غریب کو جو دے رہے ہیں اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا بالکل آپ نے بہت بجا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے زکوٰۃ یا کسی بھی چیز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو یہ شرمندہ کر کے، قرآن پاک میں فرمایا لا یتبعون منا ولا عزا، فرمایا ایسے طریقے سے نہ دو کہ جس کے بعد اس پہ احسان جتلایا جائے یا اس کو اذیت پہنچے. صحیح. کل کو وہ آپ کی سیلفی دیکھتا ہے سوشل میڈیا پہ تو وہ بیچارہ منہ چھپاتا پھرے، تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، بہتر الفاظ چوز کیجئے کہ یہ آپ لے لیجئے، بچوں کے لیے کپڑے لے لیجئے عیدی کے لیے، یا کوئی راشن لے لیجئے، یہ میری طرف سے آپ تحفہ رکھ لیجئے، تاکہ وہ آپ کے سامنے شکر گزار تو ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن وہ کل دوسروں کے سامنے مجروح نہیں ہوگی. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائے گا یہ فطرانہ کا کہ اسپیسیفک ٹائم ہے کہ آپ نے اس ٹائم سے پہلے ادا کر دینا ہے؟ جی، صدقہ فطر کی جو وجوب کا ٹائم ہے وہ ہے عید الفطر والے دن صبح فجر کی اذان سے جب نماز کا ٹائم شروع ہو گیا عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے تک، یہ اس کے واجب ہونے کا ٹائم ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی ٹائم پہ ہی دیا جائے، اس کو ایڈوانس میں بھی دیا جا سکتا ہے. صحیح. اور بالخصوص آج کے ماحول میں، آج ہم 22 رمضان میں بیٹھے ہیں، تو اگر آج کل میں بھی ہم دے دیتے ہیں تاکہ غریب جس نے اپنے بچوں کے کپڑے لینے ہیں، جس نے جوتے لینے ہیں، اپنے بچوں کی خوشیوں کو آگے لے کے چلنا ہے، تو اس کو ایڈوانس میں دے دینا چاہیے. گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، راشن نہیں ہے، وہ اپنی سحری افطاری کا انتظام کر سکے، تو ایڈوانس میں صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کو بھی ایڈوانس میں دیا جا سکتا ہے. صحیح. کچھ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ چیئرمین ہیں کنز الایمان بیکن اسکول کے بھی. اسکولز کے مسائل بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جہاں ہم باقی جگہوں پر ایز آؤٹ کر رہے ہیں، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، یہاں پر بھی کرنی چاہیے. میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، اور واقعتاً آپ جو فرما رہی ہیں بالکل صحیح ہے. اصل میں یہ ہے کہ سکولز سب سے پہلے یہی بند ہوئے تھے، اور جو حالات آ رہے ہیں سب سے آخر میں انہی کو کھولنے کی طرف جایا جا رہا ہے. اب 4 ماہ 5 ماہ لگاتار اگر سکولز کو آف رکھیں گے تو جہاں سکولز مالکان، سکول اساتذہ کرام، سکول کی انتظامیہ، وہاں اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہے. اگر آپ اس وقت دیکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹس ہر گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم بار بار پوچھ رہے ہیں، بار بار پیرنٹس ہمیں آ کے کال کر رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھول رہے. ابھی تو بہت زیادہ مخمسے کا شکار ہو گئے ہیں لوگ کہ سب کھل گئے ہیں تو اسکول کیوں نہیں کھل رہے. تو ہم اپنی گورنمنٹ سے یہی چاہیں گے کہ اس کو بھی SOPs بنائیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم ہر طرح کا کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جس طرح آپ نے ایک شارٹ آرڈر پہ ہمیں کہا آف کر دیجئے، بند کر دیجئے، ہم نے بند کر دی ہے، لہٰذا اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے SOPs کی بات کی ہے، تو اگر ان SOPs پہ عمل درآمد کرایا جاتا ہے، اسکولوں کی ٹائمنگز وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا مشکلات نہیں رہیں گی اسٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو؟ اوبیسلی پیرنٹس بہت کنسرن ہوتے ہیں، بار بار اسکول آ کے پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. اس میں SOPs میں ہم 2-3 آپشن دینا چاہیں گے، سجیشن دینا چاہیں گے کہ اس کو ٹائمنگ شارٹ کی جا سکتی ہے. جہاں 5-6 گھنٹے کی سکولنگ ہے وہاں 3 گھنٹے کی سکولنگ کر کے، اور بریکس وغیرہ کو آف کر کے، اور شفٹ بنائی جا سکتی ہیں تاکہ کلاسز کے اندر رش زیادہ نہ ہو. جس کلاس کے اندر 20 اسٹوڈنٹس ہیں اس کو 10 اسٹوڈنٹس کو پورے کمرے میں ڈسٹنس کے ساتھ بٹھا کے یعنی بہت ساری تجاویز ہیں جن پر غور کیا جائے گا، اگر آسانی پیدا کی کیا جا سکتا ہے، ماسک لازمی کیا جا سکتا ہے. یہ کرنا ہمیں ضروری ہوگا، نہیں تو ہمارے بچوں کا مستقبل، اب کرونا کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم تو ہے نہیں کہ اس ٹائم تک کے لیے ہے، کب ختم ہونا ہے. تو کیا ہم اس چیز کے متحمل ہیں کہ ہم سال کے لیے اسکول بند کر دیں گے یا 6 ماہ کے لیے بند کر دیں گے؟ مجھے آن لائن تعلیم بتائیے گا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے تحفظات بھی ہیں، کیا ہم اس کو لانگ ٹرم جاری رکھ سکتے ہیں؟ میم آن لائن تعلیم ایک اسپیشل کلاس کے لیے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سوٹیبل ہے. ہم نے اپنے سسٹم کنز الایمان بیکن اسکول میں بھی آن لائن کرنا چاہا اور کیا، لیکن جو غریب آدمی اپنے گھر کا راشن نہیں چلا سکتا، اس کو ہم آپ کہیں کہ 500-600 روپے کا پیکج لگائیے تاکہ آپ کو کچھ آن لائن پڑھایا جا سکے یا میسیجز دیے جا سکیں، ویڈیوز. تو وہ آگے سے ہمیں آگے کہتے ہیں سر آپ اس طرف لا رہے ہیں، ہم آپ سے کویسچن کرتے ہیں، آپ راشن دے دیجئے. آپ لانگ ٹرم چیزیں نہیں لے کے جا سکتے. آن لائن سسٹم میں فارمیلٹی تو پوری ہو رہی ہے جو جہاں جہاں کر رہا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ افیکٹو ایجوکیشن دی جا رہی ہے تو وہ
پاسبل نہیں ہے، اور بالخصوص آج کے ہمارے انوائرمنٹ اور پاکستان میں، کیونکہ اس کی پریکٹسز آلریڈی نہیں تھی، تو اب کچھ چیزیں سڈنلی ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کو obviously وہ بھی اس طرح امپلیمنٹ بھی نہیں ہو رہی اور اس سے مشکلات بھی آ رہی. میسج کیا آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہیں گے؟ میسج میں دو طبقوں کو دینا چاہوں گا. ایک تو جو ہمارے اسکول گوئنگ بچے ہیں جو اس وقت رمضان المبارک میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو میسج دینا چاہوں گا کہ بیٹا آپ اپنے آپ کو تنہا نہ کہیں، آپ کے اساتذہ آپ کے لیے دعاگو ہیں، اور آپ اس وقت اپنے اسکولز کے ساتھ ریلیٹ ہو کے تو اپنے ہوم ورک کو بہتر کریں اور رمضان کو اللہ کی عبادت میں گزاریں. اور جو میرے محترم آڈینس اور اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں، اور اسپیشلی آج جب لاک ڈاؤن میں کھل گیا ہے تو اس وقت بچوں کو اٹھا کے آپ باہر نہ جائیں. جن بچوں کو آپ اسکول نہیں لے کے جانا چاہتے ان بچوں کو آپ مارکیٹ میں کھلے عام لے کے جا کے تو کہیں بچوں کو ہم اللہ نہ کرے اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے نقصان ہوتا نہ دیکھیں. بالکل، اس کے لیے یہی ہے کہ آپ محفوظ رہیں، تبھی آپ اپنے بچوں کو جو ہے ان کی بھی، جس طرح بازاروں میں ہم دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی بچوں کو لوگ لے کے جا رہے ہیں، اس طرح کی پریکٹس کی حوصلہ شکنی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. لاک ڈاؤن شہر میں نازم کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے سخت لاک ڈاؤن کیا گیا. سخت لاک ڈاؤن کی کل کی صورتحال ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ دکانوں کے آدھے شٹر گرا کر کاروباری سرگرمیاں بحال کی گئی تھیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دکانیں مکمل طور پر بند کی گئی ہیں، نہیں کی گئی ہیں، کئی جگہوں پر کہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں آدھے شٹر گرا کر کاروباری سرگرمیاں جو ہیں بحال ہے، ریڑیاں بہت بڑی تعداد میں لگا دی گئی ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے. خیر، فہد نے ہمیں جوائن کیا ہے. فہد بتائیے آج لاک ڈاؤن کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہر بھر میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے. 3 روز تک حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن رہے گا، جس کا دوسرا روز ہے. ہفتے میں 4 دن جو ہے وہ مارکیٹس کھلیں گی، مگر یہ جو 3 روز ہیں اس میں مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے گا. پولیس کی جانب سے سختی بھی کی جائے گی، جگہ جگہ ناکے لگائے جائیں گے، شہریوں کو جو ہے وہ روکا جائے گا، ان کی نقل و حرکت پر بھی جو ہے وہ پابندی لگائی جائے گی. بار بار انہیں پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ کیوں باہر نکل رہے ہیں، مگر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سڑکوں پر ٹریفک کافی زیادہ ہے، رش ہے، شہریوں کا خلاف ورزی کر رہے ہیں، شہری لوکل ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، اس کے علاوہ ڈبل سواری کی خلاف ورزی شہری کرتے نظر آ رہے ہیں. ان کو روکنے کے لیے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے جگہ جگہ ناکہ بندی کی گئی ہے. ٹریفک پولیس کی جانب سے وارڈنز تعینات کیے گئے ہیں، مگر وارڈنز بھی بیچارے بے بس نظر آ رہے ہیں کیونکہ کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ٹریفک پولیس کی ناقص قیادت کہہ لیں یا ان کی ناقص حکمت عملی کہہ لیں، یوں تو لگتا ہے کہ جیسے ٹریفک پولیس کی جانب سے کوئی حکمت عملی تو بنائی ہی نہیں گئی، کیونکہ مجال ہے کہ ٹریفک وارڈن کسی کو روک کر ہدایات ہی کر دیں کہ آپ ڈبل سواری کیوں کر رہے ہیں، یا اس کا چلان ہی کاٹ دیا جائے. اور پولیس والے وہ تو بس ناکے پر کھڑے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد گھر کو چلتے بنتے ہیں. کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. جو شہری ہیں، ٹریفک کا اچھا خاصا رش ہے، پولیس والے بھی کسی کو یہ روک کر ہدایات نہیں کر رہے. کم ہدایات ہی کی جائیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے باہر مت نکلیں. یہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس میں حکومت کی جانب سے یہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس میں شہریوں کی ہی بھلائی ہے، مگر ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یعنی صرف نام کا ہی لاک ڈاؤن فی الحال ہمیں نظر آ رہا ہے. فہد، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لاک ڈاؤن کی صورتحال آپ نے بتائی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویکینڈ انجوائے کیجیے گا، لیکن صرف اور صرف گھر میں رہ کر. خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.